Assalamu alaikum. We are going to start our next lecture in few time within 3 minutes, and it will be a lecture by Mr. Zishan Rizvi, who was also a speaker last time, and he was his speaker last time also. And after this lecture there will be a lecture also at 2 o'clock by Mr. Sajid from China, and then at 4 o'clock by Mr. Ali from Denmark, and then at 6 o'clock by Mr. Ghulam Jirani about scholarship opportunities in Australia and Canada, and then at 8 o'clock by Mr. Farooq about scholarship opportunities for civil, petroleum and chemical engineers regarding universities around the world. So he will explain you about these things, and we will explain you about जैसा कि आप सारे जानते हैं कि ये लेक्चर सीरीज हमने स्टार्ट किया, तो इसको ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको ज़्यादा ज़्यादा बेनिफिट हो सके. और we will start in 1 minute. So we have still 1 minute to go. So I will like to invite Mr. Zishan Rizvi. Mr. Zishan Rizvi last time भी हमारे साथ थे. His lecture was quite good and it's very nice lecture. और इस दफ़ा भी हमने स्पेसिफिकली इनवाइट किया कि वो इस बार की लेक्चर दें, एंड आपको यू विल सी हिज लेक्चर सून. और ये लेक्चर यू विल लर्न इन दिस लेक्चर मैनी थिंग्स, एंड आई वुड लाइक टू आस्क मिस्टर जिशान टू इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ, and also thank you Mr. Zishan for joining us, and you can do the lecture in English and Urdu. I don't know what the people like to. It's up to you. Up to you. Assalamu alaikum. Thank you, Waqar. Thank you so much for inviting. Assalamu alaikum to everyone. First of all, very nice effort by Waqar. MashaAllah, बहुत इसमें time लगता है और बहुत effort लगती है what he's doing for all of you. My name is Zishan Rizvi. मैंने last time भी दिया था lecture और I'll be repeating that, so hopefully more people can benefit. I'm doing my PhD at University of Georgia, USA में, और I'll try to speak in Urdu. वैसे I guess क्योंकि सारे लोग मेरे ख्याल में पाकिस्तान से ही होंगे most probably. Anyway, तो मैं इस वक्त अपनी PhD कर रहा हूँ USA से, यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया से. मेरा बैकग्राउंड जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है. अंडरग्रेड मेरा पाकिस्तान से था, कराची से, NID यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद मैंने मास्टर्स किया था किंग फहद यूनिवर्सिटी से, सऊदी अरेबिया से. And right now I'm doing my PhD from University of Georgia, USA. So the lecture is roughly about how to get scholarships, किस तरह apply करना है, क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्या-क्या चीज़ें तैयार करनी चाहिए. And if you are in your undergrad right now, third year, fourth year, अगर आप undergrad से graduate होने वाले हो या फिर आप लोग इस वक्त masters कर रहे हो, so then hopefully this lecture should be beneficial to you if you're looking for masters or PhD scholarships. So without wasting time, I guess we should start. I hope more people will join soon.
So to start with, the obvious pointers. कुछ चीजें तो बड़ी obvious होती हैं. When people ask what should I do to get a scholarship for masters or PhD, तो कुछ चीजें तो बड़ी obvious हैं. You should have a good GPA. Obvious सी बात है. The important thing about it is कि कोशिश करेंगे अपने अंडर ग्रेजुएट डिग्री में शुरू से ही अपना टारगेट रखें टू मेंटेन योर GPA above 3. अगर above 3 का टारगेट रखेंगे तो फिर probably you will end up at 3 or maybe a little bit less than 3. अगर पहले टारगेट रखेंगे कि चलो यार 2.8 भी चलेगी, then you might end up at 2.5 or 2.4 or something like that. So a good thing is to keep a target from the beginning. और एक बात हमेशा याद रखें कि अगर शुरू में GPA लो हो गई तो towards the last few semesters GPA को दोबारा से increase करना अक्सर बहुत मुश्किल होता है. लेकिन अगर GPA जो है वो शुरू में आपने 3 से ऊपर रखी, so then you can easily maintain that. So you should maintain a good GPA, you should be a good student, and above all, खास तौर से मैं चूंकि इंजीनियरिंग में हूँ तो मैं बहुत सारे पॉइंटर्स लेक्चर में जो है वो इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से दूंगा, but that equally applies to other fields, यानी कि बाकी लोगों के लिए भी that should apply. So above all, you should develop good concepts. So it's not about just कि जी numerical problem solve कर लें, exam के questions अच्छे solve कर लिए and about getting good grades. A good engineer or a good any profession, a person who is good in any profession is someone जिसके concepts बहुत अच्छे होते हैं. So try to develop concepts about engineering or whatever you are studying. So ये तो obvious pointers हैं. The next question is कि इसके अलावा क्या? What next? One very important thing, one very good idea that actually helped me start my masters and get a scholarship, और उसके बाद से सारा सिलसिला चल पड़ा. The thing that helped me most was publishing a research paper during my undergrad. जब मैं अपनी बैचलर्स डिग्री कर रहा था पाकिस्तान से NID यूनिवर्सिटी से, तो in my final year one of my professors told me that तुम्हारा फाइनल प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, इट सीम्स गुड, एंड सो व्हाट यू शुड डू इज यू शुड ट्राई टू पब्लिश अ पेपर. और मेरा पहला क्वेश्चन उस वक्त ये था कि व्हाट्स अ पेपर. हमारे यहाँ पेपर जो है वो आमतौर पे एग्जाम के पर्चे को कहा जाता है. So I had honestly no idea what a research paper is. So a research paper, well, most of you probably might know already, is if you have worked on any good project or anything that is new, you can get it published at either one of the conferences or one of research journals in your field. So एक बहुत अच्छी चीज which always helps you in getting scholarships is that you are able to publish at least one research paper during your bachelor's degree. And it is fairly easy. You can start with a conference paper. मैं अगेन इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा, तो जैसे जनरली कॉन्फ्रेंसेज में पेपर पब्लिश करना इज नॉट वेरी इजी इन द सेंस कि इट इज वेरी एक्सपेंसिव. जब आप इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज में पेपर पब्लिश करते हैं, यूजुअली उनकी रजिस्ट्रेशन फीस होती है विच इज अराउंड $600-800 US, विच इज अ लॉट. स्टूडेंट बैचलर्स डिग्री का स्टूडेंट पाकिस्तान में इतने पैसे नहीं दे सकता एक पेपर के लिए, एंड इट्स नॉट इवन वर्थ इट. So a good idea is to look for conferences that take place in Pakistan but are also good. इंजीनियरिंग की खास तौर से मैं जैसे पॉइंटर दूंगा यहाँ पर एक कि IEEE की कॉन्फ्रेंस होती है, इंटरनेशनल मल्टी टॉपिक कॉन्फ्रेंस, इट्स कॉल्ड INMIC. इसी तरह IEEE की एक स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस ऑन इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी होती है, इट्स कॉल्ड SCONIST. यू कैन गूगल दीज नेम्स, IEEE, INMIC एंड IEEE SCONIST. ये दोनों कॉन्फ्रेंसेज हर साल पाकिस्तान के अंदर होती हैं, और इफ यू गेट योर पेपर एक्सेप्टेड तो इनकी रजिस्ट्रेशन फीस भी ज्यादा नहीं होती. इनकी 1000-1500-2000 रुपए, मतलब इतनी होती है कि आप अफोर्ड कर सकते हो इसको. And the good thing about them is that these are IEEE conferences. So the paper you publish actually appears on the IEEE digital library, उनकी online library जो international IEEE की वहाँ पर आते हैं. So these two conferences, अगर आप engineering या science या math की फील्ड में या स्टैटिस्टिक्स की फील्ड में, so these two conferences are really a very good chance, जो कि बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस भी हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी हैं, और पाकिस्तान में होती हैं और सस्ती भी हैं. अगर आप दूसरे फील्ड के, then just search about or ask your professors what is a good conference that is cheap enough for you to publish. अगर आप इंजीनियरिंग में, then look for IEEE conferences that have student support program. बहुत सारी IEEE की conferences, international conferences बाहर के मुल्कों में ऐसी होती हैं
جن میں they have a student support program. The key is کہ you are a good searcher. اگر if you can use internet search, Google search properly, you will be easily able to find them. There's such conferences. So IEEE کی کچھ یہ کانفرنسز جس میں اسٹوڈنٹ سپورٹ پروگرام ہوتا ہے. اف یو آر ایبل ٹو فائنڈ اٹ, ان کی ڈیڈ لائنس نوٹ کر لو. اپنا جو بھی فائنل ایئر کا پروجیکٹ انجینئرنگ کا, اگر کوئی پروفیسر اچھا ہے اس سے جا کے بات کرو. جسٹ ٹیل دیم کہ یہ کانفرنس ہے, اس میں اسٹوڈنٹ سپورٹ پروگرام بھی ہے, یا یہ کانفرنس ہے, یہ پاکستان میں ہوتی ہے اور مجھے اس میں پیپر پبلش کرنا ہے. آئی ایم شیور کہ آپ کا پروفیسر آپ کو کوئی نہ کوئی آئیڈیا ضرور دے گا. اگر پروفیسر آئیڈیا نہیں دے گا تو جو آپ کا فائنل ایئر کا پروجیکٹ ہے اسی سے کوئی نہ کوئی آئیڈیا ضرور نکلے گا. اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. اور پھر ان کانفرنسز میں یہ ہوتا ہے کہ اگر اسٹوڈنٹ سپورٹ پروگرام کی کانفرنس میں آپ کا پیپر ایکسیپٹ ہو جائے, سو آل یو ہیو ٹو ڈو از پرچیز IEEE اسٹوڈنٹ ممبرشپ. IEEE کی اسٹوڈنٹ ممبرشپ بڑی سستی ہوتی ہے, اٹس لائک $13-14 فار 6 months. وہ آپ پرچیز کر لو, اور اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو اسٹوڈنٹ سپورٹ پروگرام کے تحت آپ کو اسپانسر کرتے ہیں, اور وہ اسپانسر کرتے ہیں, وہ آپ کی ٹکٹ کا خرچہ دیتے ہیں, وہ آپ کو رجسٹریشن کا خرچہ دیتے ہیں, and they support you in many ways. So it's majorly about finding about these opportunities. یہ opportunities ہیں, ہم لوگ اس کو استعمال نہیں کرتے ہیں, and it's a very good idea. ورنہ پاکستان کی جو کانفرنسز ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی ہیں ہی, اس میں ٹریول کرنا بھی آسان ہے اور رجسٹر کرنا بھی. ایک پوائنٹر یہاں پر یہ ہے کہ یو شوڈ اوائڈ bogus conferences like WCs and VASET. میں انجینئرنگ کے پوائنٹ آف ویو سے بتا رہا ہوں, like these conferences called WCs اور VASET. یہ انفارچونیٹلی کانفرنسز کا سلسلہ کچھ ایسا چل پڑا ہے کہ اب یہ ایک طرح کا بزنس بھی ہو گیا ہے, تو بہت ساری بوگس کانفرنسز بھی جو ہے وہ منظر عام پر آ گئی ہیں, جہاں پر یہ ہے کہ وہ ہر کسی کا پیپر ایکسیپٹ کر لیتے ہیں وداؤٹ اینی میرٹ, اور نیچرلی ان کی کوئی اکیڈیمک ویلیو بھی نہیں ہوتی. سو اپنے کام کو ضائع نہ کریں, کبھی بھی الٹی سیدھی کانفرنسز میں نہ بھیجیں. ڈو سم ہوم ورک اینڈ ٹرائی ٹو میک شیور کہ جس کانفرنس میں آپ پیپر بھیج رہے ہیں اٹس اے گڈ اینف کانفرنس. اینڈ اف پاسبل لاسٹلی ٹرائی ٹو ایکسٹینڈ دا ورک اینڈ پبلش اٹ ان اے جرنل. دیٹس ایکچولی دا بیسٹ تھنگ ٹو ڈو. جرنل, سائنٹیفک جرنلز جو ہوتے ہیں ہر فیلڈ کے, ان کے اندر جو پیپر پبلش ہوتا ہے دیٹ از کنسیڈرڈ مور امپورٹنٹ اینڈ مور پریسٹیجیس دین سمپلی پبلشنگ ان اے کانفرنس. اور جرنلز کے اندر اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ موسٹ جرنلز ڈو ناٹ چارج یو, سو ان کے اندر پیپر پبلش کرنا فری آف چارج ہوتا ہے, اینڈ اٹ از آلسو کنسیڈرڈ اے بگ تھنگ. سو ونس آپ کانفرنس میں اگر پیپر پبلش کر لیتے ہیں, اف یو کین اس میں تھوڑا سا کام اور ایڈ کر کے, تھوڑا سا اس پیپر کو اور بڑا کر کے, یو کین ایزیلی پبلش اٹ ان اے جرنل, اینڈ دیٹ از پرفیکٹلی لیگل. اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. کانفرنس میں پبلش ہوئے پیپر کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کر کے جرنل میں پبلش کرنا, دیٹ از دا نارم ایوری ویئر. سو اف یو کین ڈو دیٹ, دیٹ از ایکسیلنٹ. آپ اپنی فیلڈ کی جرنل انٹرنیٹ پہ ڈھونڈ سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ اپنے پروفیسر سے بھی بات کر سکتے ہیں. آئی ایم شیور someone will always help you out there. اس کے علاوہ کیا, سو بیسیکلی یہاں پر پوائنٹ یہ تھا کہ اپارٹ فرام گڈ جی پی اے, اگر یو کین پبلش اے پیپر, that is almost, that many a times if you publish a good paper, that is almost a guarantee for getting a good scholarship. What else? GRE. If you are in engineering, you have to take GRE exam, especially اگر آپ نارتھ امریکہ یا مڈل ایسٹ یا سعودی عربیہ یا اس طرح کی کسی, یا امریکہ یا کینیڈا کی اسکالرشپس ٹارگیٹ کر رہے ہو. تو جنرلی اسٹوڈنٹس یہ کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس ان یا انیس حسین یا اس طرح کی بہت ساری اس طرح کے بہت سارے انسٹیٹیوٹس پاکستان میں کھلے ہوئے ہیں جو GRE اور ٹوفل کی تیاری کراتے ہیں. آلرائٹ, یہاں پہ کافی سارے کوشچنز آ رہے ہیں. کوشچنز جو ہے وہ ہم اینڈ کے لیے رکھیں گے پروبیبلی, ٹھیک ہے, ناٹ پروبیبلی, کوشچنز ہم اینڈ کے لیے رکھیں گے. سو سارے کوشچنز آپ اینڈ میں ہی پوچھیں. ایک بندے نے شاید یہاں پر یہ پوچھا ہے کہ if I'm going to share anything new, تو یہ میں بتا دوں, اگر انہوں نے پہلے میرا لیکچر اٹینڈ کیا تھا تو اٹس دا سیم لیکچر, کیونکہ بہت سارے لوگ پچھلی مرتبہ نہیں آ سکے تھے, تو اٹس دا سیم لیکچر. سو اگر آپ نے پہلے اٹینڈ کیا تھا تو پروبیبلی اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہوگی, بٹ یو آر اسٹل ویلکم ٹو کنٹینیو اینی وے. سو یس, پاکستان میں بہت سارے انسٹیٹیوٹس ہیں جو کہ GRE کی تیاری کرا رہے ہوتے ہیں, ٹوفل کی تیاری کرا رہے ہوتے ہیں. اسٹوڈنٹس ان, اسٹوڈنٹس کارنر, انیس حسین اور اس طرح کی بہت سارے ادارے, دے آر جنرلی رپ آفس.
جب میں دے رہا تھا یہ ٹیسٹ 2006 میں تو اس وقت یہ 20-20 ہزار روپے لیتے تھے صرف تیاری کرانے کے. آئی ایم شیور کہ اب یہ 40-50 ہزار لیتے ہوں گے, آئی ڈونٹ نو کتنے لیتے ہوں گے. اور یہ ایک طرح کا نارم ہے کہ جب یونیورسٹی سے ہم بیچلرز ختم کرتے ہیں تو وہ سارے کلاس فیلوز مل کے سارے ایک ساتھ جا کے داخلہ لے لیتے ہیں اسٹوڈنٹس ان میں, اسٹوڈنٹس کارنر میں. اور میرے اپنے ذاتی تجربے میں اور آبزرویشن میں بتا دوں کہ 80 to 90% آف دوز اسٹوڈنٹس جو رجسٹر کراتے ہیں بائی دا اینڈ آف 2 months, 1-1.5 ماہ کے اندر وہ بور ہو کے یا تو چھوڑ دیتے ہیں یا پھر کلاسز اٹینڈ کرنا بنک کرنا شروع کر دیتے ہیں یا ریگولر جانا چھوڑ دیتے ہیں, جس طرح کوچنگ سینٹرز یا ادھر ادھر ہوتا ہے. اور جنرلی اٹس اے ویسٹ آف منی. سو what I would recommend is کہ جی آر ای کی تیاری, جی میٹ کی تیاری اگر ایم بی اے کے لیے کرنا ہے آپ نے, ٹوفل کی تیاری, یہ کوئی ایسا پہاڑ نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تن آپ 10-20 ہزار روپے خرچ کریں. all you need to do is buy a good book. ایک بک خریدیں اچھی سی. یہاں پر میں نے بکس کی لسٹ اس پریزنٹیشن میں ڈالی ہوئی ہے, پریزنٹیشن کی سلائڈس آپ کو بعد میں ملیں گی. سو بیرنز جی آر ای از اے ویری گڈ بک. پرسنلی آئی یوزڈ بیرنز جی آر ای. اس کے علاوہ کیپلن جی آر ای پریمیئر, یہ بھی بہت اچھی بک ہے. یہ بکس آپ کو پاکستان میں کہیں بھی مل جائیں گی, ٹھیک ہے, کسی بھی آپ کو اردو بازار میں بڑے شہروں میں مل جائے گی, یا پھر یہ جو سیکنڈ ہینڈ کتابوں والے ہوتے ہیں ٹھیلوں پہ, ایون آپ کو ادھر بھی مل جائیں گی. And you just need to buy one of these books. اس کے اندر they have like English section کے لیے they have 3,000 to 4,000 words vocabulary کی پوری لسٹ, اور اس کے علاوہ ان کی جو ہے وہ ساری کی ساری quantitative section اور میتھ کی problems جتنی ہوتی ہیں ان کی یہ ساری کی ساری ایکسرسائزز پہ ملیں گی. اگر آپ یہ کتاب بھی پوری سالو کر لینا تو سمجھے آپ نے بہت بڑا تیر مارا ہے. اینڈ that would be more than enough to secure a good GRE score. So no need to go for expensive institutes, just buy one of these books. اس کے علاوہ ایک ویب سائٹ ہے جو میں نے یہاں پر لسٹ کی ہے, mygretutor.com. It's one of the best sites I came across. اس پہ آپ رجسٹر کر لیں, رجسٹریشن از فری آف چارج, کوئی پیسے نہیں ہے. اینڈ دے ہیو لائک 500 to 600 میتھ پرابلم ایکسرسائزز, موک ٹیسٹس اور ووکیبلری کی لسٹ ہزاروں ورڈس کی. آئی مین دیر آر سو مینی تھنگس اوور دیئر جو کہ ساری کی ساری فری ہیں, موسٹ آف دیم. سو یو کین میک یوز آف دس. جی آر ای کے علاوہ آلسو اسٹارٹ پریپیئرنگ فار ٹوفل اور آئلس. آپ آئلس دے سکتے ہیں یا ٹوفل دے سکتے ہیں. یو کین ٹیک ایدر ون آف دیز. جنرلی آئی تھنک ٹوفل از مور ایکسیپٹیڈ, بٹ دے آر بوتھ ایکسیپٹیڈ ایوری ویئر. اور ٹوفل کی تیاری اٹس فیئرلی ایزی. اس میں آپ کو ایسے ورڈز یاد نہیں کرنے ہوتے, اٹس جسٹ اباؤٹ گرامر. اگر آپ کی انگلش جو ہے وہ مناسب ہے تو یو کین ایزلی لائک ہم سارے انڈر گریجویٹ کی کورسز انگلش میں پڑھتے ہیں, تو جنرلی ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے اٹس ناٹ دیٹ ڈیفیکلٹ. Lastly, you have to score very good in GRE, especially اگر آپ engineering, math, sciences میں ہیں, then make sure that GRE کا جو quantitative section ہے, which is the math section, make sure کہ you score good in that quantitative section. And also give yourself some time. In case اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ score ہمارا اچھا نہیں آیا تو پھر یہ ہوتا ہے کہ شاید وہ آپ ایک ماہ کے بعد دوبارہ اس کو ریپیٹ کر سکتے ہیں. So make sure کہ آپ جہاں بھی ایڈمیشن کے لیے اپلائی کر رہے ہیں, اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں, جی آر ای اتنا وقت سے پہلے دے, ٹوفل اتنا وقت سے پہلے دیں کہ اگر ان کیس کوئی گڑبڑ ہو جائے اینڈ یو ہیو ٹو ریپیٹ دا ٹیسٹ, دین ایٹ لیسٹ یو ہیو انف ٹائم کہ آپ دوبارہ سے اس کو ریپیٹ کر سکیں. اس کے بعد یہ ساری چیزیں آپ کر رہے تھے. بیسیکلی آئی وڈ ریکمینڈ کہ جب آپ اپنے 3rd ایئر ختم کر چکے ہوتے ہیں, جب آپ اپنے 4th ایئر میں ہوتے ہیں بیچلرس پروگرام کے, تب آپ یہ چیزیں شروع کر دیں. اسٹارٹ لکنگ ہاؤ ٹو پبلش اے پیپر, اسٹارٹ پریپیئرنگ فار جی آر ای. جی آر ای کے لیے رجسٹر کرا لیں, اسٹارٹ پریپیئرنگ فار ٹوفل کے لیے رجسٹر کرا لیں. یہ ساری چیز آپ کر رہے تھے جب آپ فائنل ایئر میں تھے, تاکہ بائی دا ٹائم جب آپ گریجویٹ کر جائیں تو you have these things in hand. So the question now is that ٹھیک ہے جی میں نے یہ سارا کچھ کر لیا, now I have graduated, what now, اب میں کیا کروں. So while you join a job, graduate کرنے کے بعد ہم jobs ڈھونڈتے ہیں, job join کر لیتے ہیں, ساتھ ساتھ آپ جو ہے وہ اپنی ایم ایس یا پی ایچ ڈی کی اپلیکیشن کو تیار کرتے رہیں. How do you prepare for that application? جی آر ای آپ نے دے دیا, ٹوفل آپ نے دے دیا, اس کے علاوہ یو ہیو ٹو آسک یور پروفیسرز ٹو گیو یو لیٹرز آف ریکمنڈیشن. بیسیکلی جن پروفیسرز نے آپ کو پڑھایا ہے, عموماً زیادہ تر اسکالرشپس یا ان کے لیے 3 پروفیسرز کی طرف سے, 3 لوگوں کی طرف سے آپ کو لیٹر آف ریکمنڈیشن چاہیے ہوتا ہے. تو گو اینڈ ٹاک. جو پروفیسر آپ
کو پسند کرتے ہیں, جن کے کورس میں آپ نے اچھا اسکور کیا ہے, اور جن کے بارے میں تمہیں معلوم ہے, آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہی ول گیو یو اے ویری گڈ ریکمنڈیشن, ان سے جا کر آپ بات کریں کہ سر ہمیں لیٹر آف ریکمنڈیشن چاہیے ہوگا. پہلے وقتوں میں ایسا ہوتا تھا کہ آپ جو ہے وہ لیٹر آف ریکمنڈیشن ایک کاغذ پہ لکھواتے تھے یا کسی فارم پر لکھواتے تھے, اور پھر اس کو لفافے میں بند کر کے سیل کر کے آپ بھیجتے تھے جہاں بھی آپ اپلائی کر رہے ہیں. آج کل موسٹ آف دا ٹائمز لیٹر آف ریکمنڈیشن ہیو بیکم الیکٹرانک. تو اب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جہاں بھی اپلائی کیا وہاں پر آپ اپنے پروفیسر کا ای میل ایڈریس ڈالتے ہیں, اینڈ دین آپ کے پروفیسر کو ایک ای میل جاتی ہے آٹومیٹک کہ جی اس لنک پر کلک کریں اور یہاں پر جا کے لیٹر آف ریکمنڈیشن سبمٹ کریں. انفارچونیٹلی اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ 4 جگہ اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کے پروفیسر کو 4 مرتبہ الگ الگ آن لائن جا کر لیٹر آف ریکمنڈیشن جو ہے سبمٹ کرنا پڑے گا. مطلب ابھی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے ایک مرتبہ لکھوا لیا اور اس کی فوٹو کاپی بنا لی. اٹس ناٹ پاسبل اینی مور. بٹ ڈونٹ وری, جو پروفیسرز ہیں وہ خود بھی اس اسٹیج سے گزرے ہیں, انہوں نے بھی کبھی اپنے وقتوں میں اپنے پروفیسر سے لیٹرز لکھوائے ہوں گے, اینڈ دے آل انڈرسٹینڈ اینڈ دے آل نو اٹ. سو اس میں ایسی کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے. اس کے علاوہ پریپیئر یور سی وی, اپنا سی وی بنائیں, and then write a statement of purpose. اسٹیٹمنٹ آف پرپز جو ہوتا ہے وہ عموماً ایک پیج کی ایک اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے جس میں آپ یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے اب تک کیا کیا اور آپ آگے آئندہ کیا کرنے جا رہے ہیں اور آپ کیوں آگے پڑھنا چاہتے ہیں. سو بیفور آئی ٹاک اباؤٹ کہ اسٹیٹمنٹ آف پرپز اور سی وی میں آپ کو کیا انکلوڈ کرنا چاہیے, آئی ول فرسٹ ٹاک اباؤٹ واٹ ناٹ ٹو ڈو when preparing your CV and statement of purpose. So کون سی وہ چیزیں جو آپ نے اوائڈ کرنی ہے. سب سے پہلی چیز تو ہے کہ سی وی بہت لمبی نہیں ہونی چاہیے, خاص طور سے جب آپ اپنے بیچلرز ڈگری سے گریجویٹ کرتے ہیں, اس وقت آپ بالکل سٹارٹ کر رہے ہوتے ہیں, آپ نے کوئی جاب نہیں کی بھی. سو سی وی جو ہے وہ چھوٹی ہونی چاہیے, یعنی کہ میکسیمم بھی جو ہے وہ 1.5 پیجز ایکسکلوڈنگ اینی لسٹ آف پبلیکیشن. اگر آپ کے پیپرز ہیں تو اس کی وجہ سے سی وی تھوڑی لمبی ہو سکتی ہے, لیکن پیپر کے علاوہ ایکسکیوز می پیپر کے علاوہ آپ کی سی وی جو ہے وہ 1.5 پیجز سے زیادہ لمبی نہیں ہونی چاہیے. آئیڈیلی اٹ شوڈ بی 1 پیج. ایک پیج کی سی وی ایک بیچلرز یا ایم ایس کیے ہوئے فریش گریجویٹ کے لیے ایک پیج کی سی وی از آئیڈیل. سی وی شوڈ ناٹ بی ویری کلٹرڈ, بہت زیادہ اس میں گچ مچ, بہت زیادہ اس میں چیزیں ٹھوسی ہوئی ہیں اور وہ ہے کہ اس کو پڑھنا مشکل ہو رہا ہے. سی وی ہمیشہ ایسی ہونی چاہیے کہ جو بھی دیکھے وہ بڑی آسانی سے پوائنٹس اوپر سے نیچے پڑھ سکے, صاف ستھری ہو, نیٹ ہو. And most importantly, CV and SOP should not have any grammatical mistake, any spelling mistakes. یہ وہ چیز ہے جو انفارچونیٹلی میں بہت سارے پاکستانی اسٹوڈنٹس میں دیکھتا ہوں میں کہ اگر ان کی اپنی انگلش بہت اسٹرانگ نہیں بھی ہے, وچ از اوکے, اس میں کوئی ایسی بری بات نہیں ہے, لیکن یہ کہ سی وی اور ایس او پی لکھتے ہوئے اور اپنا سی وی بناتے ہوئے اٹ شوڈ بی پروفیشنل. So, اس میں انگلش کی مسٹیکس ہونا, اس میں گرامر کی مسٹیکس ہونا, اس میں فارمیٹنگ کی عجیب سی مسٹیکس ہو رہی ہیں کہ جی آپ نے وہ مائکروسافٹ ورڈ میں بنایا ہے تو کوئی لائن ادھر جا رہی ہے, کوئی آپ بلٹ پوائنٹ تھوڑا سا لیفٹ کو ہے, کوئی بلٹ پوائنٹ تھوڑا سا رائٹ کو ہے, آل دیز تھنگس. یہ چیزیں جو ہیں یہ اچھا امپریشن نہیں بناتی ہیں. سو دا پوائنٹ ہیئر از دیٹ کہ اف یو ڈو ناٹ ٹرسٹ یور اون لینگویج اسکلس, کوئی اس میں شرمندگی کی بات نہیں ہے, بٹ میک شیور دیٹ یو گیٹ یور سی وی اینڈ ایس او پی checked by someone. اپنے کسی کولیگ سے بات کرو, اپنے کسی سینئر سے کہو, اپنے کسی پروفیسر سے کہو, اپنے کسی دوست سے کہو, کسی کزن سے, whoever has good writing skills, ان کو سب کو اپنا ایس او پی دکھاؤ, اپنا سی وی دکھاؤ, and ask them to check for mistakes. Usually a good idea to start a CV, ایک اور چیز جو ہے وہ a good idea to start a CV is to start it with a summary. یعنی کہ سی وی کا کوئی as such کوئی فکس فارمیٹ نہیں ہے, کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ پہلے یہ چیز لکھیں یا پہلے ایجوکیشن لکھیں یا پہلے ایکسپیرینس لکھیں, لیکن ایک گڈ آئیڈیا جو ہے وہ آج کل یہ ضرور ہے کہ آپ اپنی سی وی جو ہے وہ ایک سیکشن سے شروع کریں جس کا نام ہو سمری. اس سمری کے اندر آپ بلٹ پوائنٹس میں 6-7 پوائنٹس کٹاکٹ جو ہے وہ آپ ایسے لکھیں جس میں آپ اپنی پوری کی پوری اپلیکیشن کو سمرائز کرتے ہیں کہ میں الیکٹریکل انجینئر ہوں, گریجویٹڈ فرام دس یونیورسٹی, ایکسپرٹیز ان دس پروگرامنگ لینگویجز, ایکسپرٹیز ان دس فلانا, GRE اسکور, ٹوفل اسکور. So that if anyone takes a look at your CV, as soon as جو آپ کی سی وی کو دیکھتا ہے اور سی وی کو دیکھتے ہوئے جب آپ کی سمری پڑھتا ہے تو وہ 5 لائن میں اس کو ایٹ لیسٹ ایک کمپلیٹ پکچر نظر آ جائے کہ ہاں یار یہ بندہ کون ہے. تو
and he doesn't have to go through all of the CV. Obviously وہ آپ کی CV پوری چیک کرے گا, لیکن یہ ہے کہ summary helps him or her to make up the mind about the candidate. اس کے علاوہ یہ کہ سی وی اور این ایس او پی شوڈ ناٹ بی مور دین 1000 to 1200 words. جسٹ لائک میں نے کہا تھا کہ سی وی جو ہے وہ ایک پیج سے زیادہ لمبی نہیں ہونی چاہیے, 1.5 پیج سے زیادہ, اسی طرح ایس او پی بھی بہت زیادہ لمبی نہیں ہونی چاہیے. 1000 words is ideal. So 900, 1000 words is more than enough. 1200, if you have done many things and you want to, and if you have many ideas, then maybe you can make it 1200 words. So it should not be very long. It should not have grammatical mistakes again. What an SOP should contain. یہاں پر میں نے 3 bullet points میں لکھا ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کا پاسٹ اکیڈیمک ایکسپیرینس, آپ نے کیا کیا ہے, آپ کا انڈر گریجویٹ کیا تھا, آپ نے کسی اچھے پروجیکٹ پر کام کیا ہے, آپ نے اپنے فائنل پروجیکٹ میں کیا کیا تھا, یہ پاسٹ اکیڈیمک ایکسپیرینس کیا ہے. آپ اپنے ہائی اسکول سے بھی شروع کر سکتے ہیں. اف یو آر گڈ ہائی اچیور اسٹوڈنٹ, ہمیشہ سے آپ کے گریڈس بہت اچھے تھے. اس کے علاوہ یور ریسرچ ایکسپیرینس, اگر آپ کا کوئی ریسرچ ایکسپیرینس ہے, اف یو ہیو پبلشڈ اینی پیپر, جس طرح میں نے شروع میں مینشن کیا تھا, اگر پیپر پبلش نہیں بھی کیا ہے تب بھی اف یو ہیو ورکڈ آن پروجیکٹس, تو 3-4 لائنس کے اندر جسٹ سمرائز یور پروجیکٹس, یعنی کہ لائک ایک پیراگراف, یو کین ڈیڈیکیٹ اے پیراگراف فار یور ریسرچ ایکسپیرینس. سو ایک پیراگراف کے اندر یو کین رائٹ اباؤٹ یور ریسرچ ایکسپیرینس, اگر کوئی پیپر پبلش کیا ہے, اگر کسی اچھے پروجیکٹ پہ کام کیا ہے. اینڈ لاسٹلی یور فیوچر انٹینشنس. فیوچر انٹینشن میں آپ یہ لکھیں گے کہ اب میں I want to pursue an MS degree or I want to pursue a PhD degree in so and so area. اور یہ وہ پورشن ہوتا ہے آپ کی اسٹیٹمنٹ آف پرپز کا جس کو عام طور پر آپ ماڈیفائی کرتے ہو اپلائی کرنے سے پہلے. سو مثال کے طور پہ آپ نے ایک ایس او پی لکھ لی جنرل, اب اس کے بعد آپ کو 4 جگہ الگ الگ جگہ اپلائی کرنا ہے, تو آپ ہر جگہ اپلائی کرنے سے پہلے یہ جو فیوچر انٹینشنز والا پیراگراف ہے اس کو سلائٹلی ماڈیفائی کرتے ہو. اس کو آپ ماڈیفائی کرتے ہو سو دیٹ آپ جس پروفیسر کو اپلائی کر رہے ہو یا آپ جس جگہ پر اپلائی کر رہے ہو, یور ایس او پی یو ٹرائی ٹو میک اٹ ان لائن with the interest of that professor or that research group. سو یہ 3 کمپوننٹس بڑے اسینشیل ہوتے ہیں اسٹیٹمنٹ آف پرپز کے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ یور ایس او پی شوڈ ناٹ ہیو ویری لانگ اسٹوریز, لمبی کہانیاں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ہے وہ جتنا زیادہ میں لکھوں گا, اپنی تعریف جتنا زیادہ میں کروں گا وہ اتنا اچھا ہے. دیر شوڈ بی اے بیلنس. آلویز ریمبر کہ جو پروفیسر ہے یا جو یونیورسٹی کی سلیکشن کمیٹی ہے ان کے پاس سینکڑوں اپلیکیشنز آتی ہیں and they do not have a time to go over very long letters of statements of purpose. So keep it short and simple and to the point. عام طور پہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کوئی سیمپل بتا دیں, کوئی ایس او پی دکھا دیں, کیسے لکھتے ہیں یہ وہ. سو اے ویری گڈ اسٹارٹر از دس یاہو گروپ آئی ہیو مینشنڈ اوور ہیئر. ایک یاہو کی میلنگ گروپ لسٹ ہے وچ از نون ایز SAATFACE, SAATFACE. اس کا میں نے یہاں پر لنک بھی دیا ہوا ہے, اس پر جائیں, اپنی یاہو آئی ڈی سے رجسٹر کریں, اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ جو یاہو گروپ ہے SAATFACE, ان کا ایک فائلس کا سیکشن ہے. گو ٹو دا فائل سیکشن آف دس Yahoo group, اور وہاں پر they have a bunch of, they have like hundreds of SOPs and CVs from students, پاکستان کے students, انڈیا کے students, ان کی طرح اچھے students کی CVs اور statements of purpose وہاں پر موجود ہیں. So you can always use them as starter to make your own, write your own SOP or CV. So here is a summary. آپ پڑھ رہے تھے, اب آپ گریجویٹ ہو گئے ہو. گریجویٹ ہونے کے بعد ہیئر از اے summary of how to prepare for applying for a scholarship. Good GRE score, good TOEFL score, a well written CV جس پہ آپ نے mistakes وغیرہ چیک کروا لی ہوں, a well written statement of purpose, preferably a good published research paper under your belt. اگر آپ نے کوئی پیپر پبلش کیا, اگر پیپر نہیں بھی پبلش کیا تو preferably کوئی اچھا پروجیکٹ آپ نے کیا ہو اپنے فائنل ایئر میں. A decent GPA,
3 GPA is considered, 3 or above is considered very good, but close to 3, 2.8 is also like doable. Agar itni GPA bhi aapki hai, so you can easily apply and get something. And finally, 2 to 3 professors who are ready to give you good letters of recommendation. Agar aapke paas ye sari ki sari cheezein hain, a good CV, a good SOP, good published paper or a good project, a decent GPA, 2 to 3 letters of recommendation, then you can consider yourself ready. So now is the time, agar aapke paas ye sari cheezein, then is the time to ask yourself where to apply. کہ اب میرے پاس یہ ساری چیزیں جمع ہو گئی ہیں, اب مجھے بتائیں کہ میں کہاں اپلائی کروں, اسکالرشپس کہاں ڈھونڈوں. So places to apply. There are loads of opportunities around the world. ہمارے اسٹوڈنٹس انفارچونیٹلی ویسے تو ہیں بہت سارے جو باہر اچھی جگہوں پر پڑھ رہے ہیں, بٹ ایک ٹرینڈ جو میں نے نوٹ کیا, وہ میں نے یہ نوٹ کیا باہر آ کر پڑھنے کے دوران کہ there are thousands and thousands of students, especially from India and Iran and China. ان ملکوں سے جو ہے وہ بہت بڑی تعداد میں اسٹوڈنٹس آتے ہیں اور اسکالرشپس لے جاتے ہیں. پاکستان سے بھی اسٹوڈنٹس ہیں, لیکن انفارچونیٹلی پاکستان سے زیادہ تر اسٹوڈنٹس ہیں یا تو ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اسکالرشپس کہاں ملتی ہیں, یا وہ اپلائی نہیں کرتے, اور فور وٹ ایور ریزن چائنا, انڈیا, ایران, ان کنٹریز کے اور بھی بہت ساری کنٹریز کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ زیادہ تعداد میں. آئی بلیو کہ ہمارے اسٹوڈنٹس بہت اچھے ہیں پاکستان کے بھی. بائی دا وے دس لیکچر از جینیرک, ایون اف یو آر ناٹ فرام پاکستان یو کین اسٹل فالو, یو آر مور دین ویلکم ٹو کیپ اٹینڈنگ. آئی ہوپ دیر از نو لینگویج پرابلم کیونکہ آئی سوئچ ٹو اردو ایز ویل. Anyway, so the point here is that yes, there are so many opportunities and scholarships around the world. This presentation, یہ جو presentation کی slides ہیں, these will be available for download after the lecture finishes. So I mean, you will get all the links and everything in this presentation. You will get them after the lecture. So yes, so I was saying that there are many places to apply around the world. بہت ساری opportunities scholarship کی دنیا میں ہر جگہ ہوتی ہیں. اس میں we can divide the world into some sections or regions. Europe is a region. یورپ کے اندر جیسے سویڈن ہے, نیدرلینڈس ہے, جرمنی ہے, ناروے, فن لینڈ, بیلجیم, یہ ساری کنٹریز ان کے جنرلی بہت اچھی پی ایچ ڈی پروگرامز ہوتے ہیں, یا ان کے جنرلی بہت اچھے ماسٹرز پروگرام ہوتے ہیں. یہ وہ کنٹریز ہیں جن میں جنرلی یو ہیو ٹو ویٹ فار اے ویکینسی ٹو اوپن. سو مطلب ان کے عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جیسے جاب کی اوپننگس پوسٹ ہوتی ہے, اسی طرح ان کی یونیورسٹیز کی ویب سائٹس پر وہ اشتہار پوسٹ کرتے ہیں کہ اب ہمیں اسٹوڈنٹس ہائر کرنے ہیں, اب ہمیں پی ایچ ڈی کے اتنے اسٹوڈنٹس چاہیے, آپ اپلائی کریں. سو جنرلی یو ویٹ فار ویکینسیز, جب ویکینسیز کا اشتہار آتا ہے تو یو اپلائی. اس کے علاوہ ایک دوسرا بلاک جو ہے وہ ایسٹ ایشیا کا ہے. ایسٹ ایشیا میں یہ ہے کہ لائک کنٹریز لائک سنگاپور, ہانگ کانگ, ساؤتھ کوریا, یہ کنٹریز ہیں. ان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جنرلی ان کی گورنمنٹ کی فنڈیڈ اسکالرشپس ہوتی ہیں, یا ان کی یونیورسٹیز کی فنڈیڈ اسکالرشپ پروگرام ہوتی ہے. ان کی باقاعدہ ایک تاریخ اناؤنس ہوتی ہے کہ اس تاریخ کو اسکالرشپ کی اپلیکیشن اسٹارٹ ہوں گی, اور پھر 2-3 مہینے تک ٹائم دیتے ہیں وہ کہ ہر کوئی اپلائی کرے. سو بیسیکلی یو لک فار اسکالرشپ ڈیٹس ان دیز کنٹریز اینڈ دین یو اپلائی فار اسکالرشپس. تھرڈ ریجن از مڈل ایسٹ. مڈل ایسٹ میں جنرلی, if you can excuse me for a minute, just give me, let me fix the sound thing, just a second. The third region is Middle East. Middle East میں generally Saudi Arabia کی universities ہیں کچھ. I'll talk in detail about individual universities, but yes, Saudi Arabia کی کچھ universities ہیں جہاں پر آج کل ہمارے students کافی جا رہے ہیں, which offer good scholarships and have good foreign educated faculties. اس کے اندر بھی یہی ہوتا ہے Saudi Arabia اور Middle East universities میں بھی کہ you apply for scholarship during some announced dates. So وہ ایک کچھ خاص تاریخ ہوتی ہے جن میں scholarship program open ہوتا ہے.
and then you apply for those scholarships. A fourth region is Australia or New Zealand. Australia और New Zealand में कुछ scholarships भी आती हैं जिनके लिए आप apply करते हैं, और उसके अलावा आप बाज़ औक़ात professors को individually contact भी करते हैं email करके, और professor से बात करते हैं कि जी मुझे funding चाहिए, मुझे scholarship चाहिए, can you help me with that or not. And finally, of course, North America is there. North America में mainly Canada और USA आ जाते हैं. Obviously, both of these countries have many good universities. A general trend in North America is to contact the professor. तो अमेरिका और कनाडा में अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए होती है तो उसमें आप जनरली प्रोफेसर को ईमेल करते हैं, या ख़ास तौर से यूएस के अंदर कोई स्कॉलरशिप प्रोग्राम या कोई जिसे कहते हैं कि जॉब वैकेंसी के तौर पर स्कॉलरशिप्स की अनाउंसमेंट, इस तरह की चीज़ नहीं होती. यूएस में जनरली आप प्रोफेसर को कांटेक्ट करते हैं, प्रोफेसर को ईमेल करते हैं और उससे बात करते हैं, एंड देन अगर प्रोफेसर को आप पसंद आते हो तो वो आपको हायर करता है. सो वी विल टॉक about each one of these in detail in the next slides. So one key thing to remember is कि scholarships को ढूंढना, अपने एरिया के अच्छे प्रोफेसर्स को ढूंढना, अपने एरिया की अच्छी यूनिवर्सिटीज को ढूंढना, अपने एरिया के अच्छे रिसर्च ग्रुप्स को ढूंढना, और उनको कांटेक्ट करना और उनकी डेट्स का ख्याल रखना कि कब अप्लाई करना है, कौन सी स्कॉलरशिप में, कब किससे बात करनी है, ये एक बड़ा लंबा प्रोसेस है और ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है. इट्स नॉट लाइक, यानी कि अगर आपको वाकई में अच्छी स्कॉलरशिप चाहिए और आप बाहर जाके पढ़ना चाहते हो तो बिलीव मी, इस काम के लिए आपको बहुत टाइम लगाना पड़ता है. I mean, इस presentation में I will share with you guys links about good research groups and good universities and good programs. उनके सारे इंटरनेट के लिंक्स जो है मैं आपसे शेयर करूंगा. वो लिंक्स जो मैंने तकरीबन 1 साल में जमा किए थे. ऑब्वियसली वो मेरी अपनी फील्ड से रिलेटेड है. मेरा बैकग्राउंड जो है, मैं आई एम डूइंग पीएचडी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कर रहा हूँ, और स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी मैं कंट्रोल थ्योरी और कंट्रोल सिस्टम्स की तरफ मेरा एरिया ज्यादा है. सो बीच में बहुत सारे लिंक्स ऐसे होंगे जो मैं दूंगा जो खास तौर से कंट्रोल सिस्टम्स के या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या सिग्नल प्रोसेसिंग के हैं, बट दैट डजंट मीन कि बाकी लोग उनसे फायदा नहीं उठा सकते. कुछ बहुत सारे जनरल लिंक्स भी मैं दूंगा. बट द पॉइंट हियर इज to take care of 3 things. सबसे पहले ये सर्च. जब आपको टाइम मिले इंटरनेट पर, टाइम ज़ाया करने की जगह आप ये करें कि आप सर्च करें अपने एरिया के अच्छे प्रोफेसर्स, अपने एरिया की अच्छी यूनिवर्सिटीज़, अपने एरिया के अच्छे रिसर्च ग्रुप्स सर्च करें. उसके अलावा बुक मार्क्स, जो अच्छा प्रोफेसर आपको नजर आए, जो अच्छी यूनिवर्सिटीज नजर आए, जो स्कॉलरशिप के अच्छे लिंक्स नजर आए, उनको आप बुक मार्क करते जाए. हम सारे जो इंटरनेट पे वेब ब्राउजर्स यूज करते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, फायरफॉक्स हो गया, गूगल क्रोम हो गया, सफारी हो गया, इन सब के अंदर बुक मार्किंग हो सकती है और ऑर्गेनाइज भी हो सकते हैं. तो बुक मार्क ऑल द पेजेस एंड ऑर्गेनाइज. हर कंट्री का अलग फोल्डर बना के उसमें बुक मार्क्स ऑर्गेनाइज कर लें, हर यूनिवर्सिटी के नाम का अलग फोल्डर बना के उसमें बुक मार्क्स ऑर्गेनाइज कर लें. बट द पॉइंट हियर इज के कीप अ रिकॉर्ड एंड कीप bookmarking all the important links. जो कोई important link नजर आए, कोई लिंक जाया ना होने दें. लिंक फिर बाद में याद नहीं रहते, उसको उसी वक्त bookmark कर लें. And at the same time keep noting all the deadlines. So search, bookmark and note the deadlines. Having said this, let's see. अब वो जो हमने रीजन्स की बात की थी कि यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, मिडल ईस्ट, ईस्ट एशिया और वो सारे, अब एक एक करके उनके मैं जो भी लिंक्स मेरे पास हैं वो मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ. यूरोप, मैंने जैसे कि कहा था कि यूरोप में जनरली ये होता है कि जो वैकेंसीज होती हैं, जो स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटीज होती हैं मास्टर्स और पीएचडी की, दे आर पोस्टेड एज वैकेंसी, एज एडवर्टाइजमेंट्स, एज वैकेंसीज. जिस तरह जॉब की वैकेंसी आती है, जिस तरह जॉब का इश्तिहार आता है, वो आमतौर पे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे वैकेंसीज पोस्ट होती है, एंड देन यू अप्लाई फॉर इट. सो नेदरलैंड्स, जैसे यूरोप के अंदर नेदरलैंड्स के अंदर बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं इंजीनियरिंग के लिए, स्पेशली इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इनके लिए. नेदरलैंड्स में एंटोवन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी, स्पेशली इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल और बाकी इंजीनियरिंग के लिए. इनकी सारी जो जॉब ओपनिंग्स होती हैं वो मैंने लिंक यहाँ पे जैसे दिए, jobs.tue.nl/vacancies. यहाँ पर वो सारी वैकेंसीज अपनी पोस्ट करते हैं. डेल्फ्ट यूनिवर्सिटी है, डेल्फ्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, इनकी सारी जो जॉब
کی ویکینسیز ہوتی ہیں. بیسیکلی بائی جاب آئی مین اسکالرشپ. سو ان کی ساری جو ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کی اسکالرشپس ہوتی ہے وہ اس لنک پر پوسٹ کرتے ہیں یہ سارے کے سارے جو میں نے یہاں پر شیئر کیے. اگر اسپیشلی میں نے کہا تھا کہ جو میرا تعلق چونکہ کنٹرول سسٹمس کے ایریا سے ہے تو میں اس کے لنکس بھی یہاں پر شیئر کر رہا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ. Obviously not everybody is in control systems, لیکن اگر کوئی ہے تو we can always take advantage of these. Delft Center for Systems and Control ہے, ان کی ویکینسیز ہوتی ہیں, یہ لنک میں نے یہاں پہ شیئر کیا. اس کے علاوہ ہگنس اسکالرشپ پروگرام ہوتا ہے, یہ بھی جو ہے وہ نیدرلینڈس کا ہے. یہاں پر جو ہے آپ نیدرلینڈس کی نیدرلینڈس کی خاص اسکالرشپ پروگرام ہے, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اٹس ویری پریسٹیجیس. اس کے علاوہ گرانٹ فائنڈر نیدرلینڈس. گرانٹ فائنڈر جو ہے وہ نیدرلینڈس کی ایک بڑی اچھی ویب سائٹ ہے جس میں نیدرلینڈس کی زیادہ تر جتنی ہالینڈ کی زیادہ تر جتنی اسکالرشپس ہوتی ہیں اس کی سب کی انفارمیشن ہوتی ہے. اٹ کین بی ویری یوزفل. اس کا میں نے یہاں پر لنک شیئر کیا ہے. اس کے علاوہ سویڈن از اندر امپورٹنٹ کنٹری. سویڈن میں بہت اچھی یونیورسٹیز ہیں کچھ, اسپیشلی فار انجینئرنگ. بے شک الیکٹریکل ہو, میکینیکل ہو, کیمیکل انجینئرنگ ہو, ان کی کچھ بہت اچھی یونیورسٹیز ہیں. KTH رائل انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی, LTH لونڈ یونیورسٹی بھی کہلاتی ہے. سملرلی LTH کے کنٹرول سسٹمز گروپ ہے, اس کا بھی میں نے یہاں پر لنک شیئر کیا ہے. اپسلا یونیورسٹی کا سسٹمز اینڈ کنٹرول کا گروپ بھی ہے. لنشوپنگ یونیورسٹی, اسٹاک ہوم یونیورسٹی, چالمرز یونیورسٹی, اومیا یونیورسٹی, یہ سارے میں نے یہاں پر ان کے وہ لنکس شیئر کیے ہیں جہاں پر ان کی اسکالرشپس کے اشتہارات ہیں, جہاں پر ان کی ماسٹرز اور PhD کی اوپننگز پوسٹ ہوتی ہیں. سویڈن از لائک اے ویری امپورٹنٹ کنٹری. ایک خاص بات اور میں بتاتا چلوں سویڈن کے بارے میں کہ سویڈن کے لیبر لاز بہت اچھے ہیں, ٹپیکل اسکینڈینیویا کنٹری. تو یہاں پر یہ پیسے بہت اچھے دیتے ہیں جنرلی اسپیکنگ ماسٹرز اور PhD کے اسٹوڈنٹس کو. اور آئی ہیو پرسنلی نون فرینڈس جن کی یہ کہ فیملیز بھی تھیں اور انہوں نے فیملی کے ساتھ بھی جا کر وہاں پر وہ رہے ہیں اور وہ پڑھا ہے, اور ان کو پیسوں کی اور ان چیزوں کی ایز سچ کوئی پرابلم نہیں ہوئی کیونکہ یہ بہت اچھے پیسے جو ہے وہ دیتے تھے یہاں پر. تو یہ آل دیز یونیورسٹیز اسپیشلی KTH, LTH, اپسلا, یہ بہت اچھی یونیورسٹیز ہیں. اس میں ویری ورلڈ ریناؤنڈ پروفیسرز یہاں پر جو ہے الیکٹریکل میں اور میکینیکل میں, انجینئرنگ میں اور باقی فیلڈس میں بھی یہاں پر کام کر رہے ہیں. سو لائک دیز آر ویری کمپیٹیٹیو اور بہت اچھی یونیورسٹیز ہیں یہ. لائک everybody should consider applying there. جرمنی ہے. اس کے علاوہ جرمنی میں ڈیٹ سیمنز اسکالرشپ ہوتی ہے, اس کا لنک میں نے یہاں پہ شیئر کیا ہے. اسٹوٹگارٹ یونیورسٹی, اسٹوٹگارٹ جو ہے اٹس دا, if I'm not wrong, it's the city of Porsche. I think Porsche کی فیکٹری وہیں پر ہے, اور it's an engineering hub. So اسٹوٹگارٹ یونیورسٹی میں جو ہے وہ بہت ورلڈ ریناؤنڈ لوگ ہیں. میتھمیٹیکل سسٹمز گروپ ہے ان کا, which is very nice group under Professor Carsten Scherer. یہاں پہ میں نے اس کا لنک ڈالا ہے. یہ پروفیسر جو ہے, یہ پروفیسر کارسٹن, یہ بیسیکلی اگر آپ کا تعلق کسی بھی انجینئرنگ فیلڈ سے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی میتھ بہت اچھی ہے, then you should check out his website and you should check out یہ اپنی جابس اوپننگ اور اسکالرشپ اوپننگ اس لنک پر پوسٹ کرتا ہے. اس کی ڈیمانڈ بہت ہائی ہوتی ہے, لیکن if your math is good and your GPA is good, you should consider. اسی طرح اسٹوٹگارٹ میں ایک اور پروفیسر ہے فرینک الگوئر, یہ بھی بہت اچھا ہے الیکٹریکل انجینئرنگ کا بندہ. ٹیکنیکل یونیورسٹی میونخ, TUM, اس کا میں نے یہاں پہ انسٹیٹیوٹ فار آٹومیٹک کنٹرول انجینئرنگ کا لنک شیئر کیا ہے. اگر آپ اس کے نہیں بھی ہیں تب بھی TUM ٹیکنیکل یونیورسٹی میونخ جو ہے, اس کی جنرلی آپ دیکھ سکتے ہیں جا کر جاب اوپننگس. ان کے ڈپارٹمنٹ آف انفارمیٹکس بہت مشہور ہے TUM کا, ان کی جاب اوپننگس کا میں نے لنک یہاں پر دیا ہے. سارلینڈ یونیورسٹی, کمپیوٹر سائنس کی ان کی بہت اچھی اسکالرشپس ہوتی ہیں سارلینڈ یونیورسٹی کی, ان کا لنک میں نے یہاں پر شیئر کیا اگر کوئی کمپیوٹر سائنس کے سافٹ ویئر سائٹ پر ہے. آسٹریا ہے, آسٹریا میں ان کی IST PhD اسکالرشپس ہوتی ہیں, بہت اچھی اسکالرشپس کنسیڈر کی جاتی ہیں. یہ ان کی اپلیکیشن کی ڈیڈ لائنز آتی ہیں, ان کی اپلیکیشن کی ایڈورٹیزمنٹ آتی ہیں اس لنک پر جو میں نے یہاں پہ شیئر کی ہے. TUW ہے, ان کا آٹومیشن اینڈ کنٹرول انسٹرومنٹیشن گروپ ہے, اس کی میں نے یہاں پر لنک شیئر کی ہے. اس کے علاوہ بیلجیم ہے, بیلجیم میں یہ کہ KU لیوین, کیتھولک یونیورسٹی لیوین, ان کی بہت مشہور یونیورسٹی ہے, اسپیشلی سگنل پروسیسنگ, الیکٹریکل انجینئرنگ,
انفارمیشن تھیوری، ان چیزوں کے اندر ان کی یہ یونیورسٹی بہت ویل نون ہے. کنٹرول سسٹمز میں ان کا یہ اسٹڈی سینٹر فار ڈائنامیکل سسٹم سگنل پروسیسنگ ہے، ڈیٹا انالیسس میں بھی ایک کام کرتے ہیں. ان کا لنک میں نے یہاں پہ شیئر کیا ہے. بہت اچھا گروپ ہے. سوئٹزرلینڈ ہے، سوئٹزرلینڈ کے اندر ETH زیورخ. It's one of the best places to study, especially اگر آپ الیکٹریکل انجینئر ہیں یا میکینیکل انجینئر ہیں. اور ان کا روبوٹکس اور کنٹرول سسٹمز کا جو گروپ ہے، یہ میں نے یہاں پر لنک شیئر کیا. ETH زیورخ انسٹیٹیوٹ فار ڈائنامیکل سسٹمز اینڈ کنٹرول. I wish I had time. اگر میرے پاس ٹائم ہوتا تو I would have shared a video with you people. یا پروبیبلی فائنل جو پریزنٹیشن کی سلائڈز میں اپلوڈ کروں گا، وقار اپلوڈ کریں گے، اس میں میں اس ویڈیو کی لنک بھی I'll try کہ میں انکلوڈ کروں. دیٹ ویڈیو اٹ سیلف از این انسپریشن. ان کے پروفیسر رفیلو کنٹرول سسٹمز میں کام کرتا ہے وہ بندہ، اور ہی میکس فلائنگ روبوٹس. اور وداؤٹ اینی ایگزیجریشن یا بغیر کسی مذاق کے، وہ روبوٹس کی جو ڈیمونسٹریشن وہ دیتا ہے، اس ڈیمونسٹریشن کو دیکھ کر ہی آپ کا دل کرے کہ یو شوڈ do a master's or PhD in this university and build something like that. So they are doing really cutting edge, جیسے کہتے ہیں cutting edge کام جیسے کہتے ہیں، وہ وہاں پر کرتے ہیں. وہ اتنے انٹیلیجنٹ فلائنگ روبوٹس ہیں، وہ آپس میں کھیلتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، وہ ٹینس کھیلتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، and they are extremely intelligent. So I'll try to include a link of that video as well, just to inspire you. It's not necessary کہ آپ اسی یونیورسٹی میں جا کے اسی چیز پر کام کریں، but just to inspire you کہ ریسرچ کرنے سے ہوتا کیا ہے. لائک باہر جا کے اچھی یونیورسٹیز میں اچھے پروفیسرز کے ساتھ پڑھنے سے ہوتا کیا ہے، یعنی کہ اٹس اے ہول ورلڈ آؤٹ دیئر، جو کہ بعض اوقات ہمیں موٹیویشن نہیں ہوتی، لیکن ایسی چیزیں دیکھ کے موٹیویشن ہوتی ہے. اینی وے ETH زیورخ از دیئر. دین یہ یورپین کنٹریز تھیں زیادہ تر، سویڈن، نیدرلینڈس، جرمنی اور آسٹریا اور بیلجیم، سوئٹزرلینڈ. اس کے علاوہ دوسرے بلاک ہم نے بات کی تھی ایسٹ ایشیا کی. ایسٹ ایشیا میں ہانگ کانگ از دیئر. ہانگ کانگ کا ایک بڑا پریسٹیجیس پروگرام ہے وچ از نون ایز دا ہانگ کانگ PhD فیلوشپ پروگرام اور HKPFS. اس کا میں نے یہاں پر لنک شیئر کیا. یہ ہر سال 3 سے 4 ماہ کے لیے یہ اسکالرشپ پروگرام اوپن ہوتا ہے، جس میں آپ 3 سے 4 ماہ کے دوران آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ اس پروگرام کے تحت ان کی 8 بڑی یونیورسٹیز اس پروگرام کے تحت اس پروگرام میں شامل ہیں. اینڈ دے گیو یو ویری پریسٹیجیس منی، دے گیو یو ویری لائک اے جنرس اماؤنٹ. مینوفیکچرنگ والے بھی آ جاتے ہیں. ان کی اپنی اسپیشل ایک اسکالرشپ ہے، اس کی میں نے یہاں پر لنک شیئر کیا ہے. ساؤتھ کوریا از دیئر. ساؤتھ کوریا آنیسٹلی مجھے اتنا آئیڈیا نہیں ہے ساؤتھ کوریا کا. وقار بھائی کو زیادہ آئیڈیا. سو آئی ایم شیور دوز آف یو who have attended Waqar's presentation, he'll give you a better idea about South Korea. But anyway, یہاں پر میرے پاس جو بھی تھا میں نے شیئر کیا ہے. ڈونگک یونیورسٹی ان کا جو انجینئرنگ پروگرام ہے اور اس کے اسکالرشپس ہیں، اس کا میں نے یہاں پر ایک لنک شیئر کیا. ایشیا میں پھر ایز آئی سیڈ کہ مڈل ایسٹ بھی ایشیا میں آتا ہے آف کورس. سعودی عربیہ از دیئر ناؤ ڈیز. آئی مین فار دا لاسٹ کپل آف ایئرس، پچھلے 6-8 سالوں 10 سالوں سے کافی لوگ سعودی عربیہ کی طرف بھی گئے ہیں. میں نے پرسنلی خود ماسٹر جو ہے وہ یہیں سے کیا تھا KFUPM سے، کنگ فہد یونیورسٹی آف پیٹرولیم اینڈ منرلز. KFUPM از اے ویری نائس یونیورسٹی. گلوبل رینکنگز میں یہ ٹاپ 200 کے اندر آتی ہے، وچ از اے بگ تھنگ. ان کی زیادہ تر فیکلٹی جو ہے وہ نارتھ امریکہ سے PhD کر کے آئی ہے، فورن فیکلٹی ہے. دے ہیو سم گڈ فنڈنگ اینڈ سم گڈ ریسرچ گوئنگ آن اوور دیئر. تو ان کی گریجویٹ اسٹڈیز اسکالرشپ آتی ہیں، جس میں آپ کو ماسٹرز کرنے پر وہاں پر پیسے ملتے ہیں، اور PhD کرنے پہ بھی آپ کو وہاں پیسے ملتے ہیں. اینڈ دے ہیو سم ویری گڈ فیسلٹیز. میں نے چونکہ وہاں سے ماسٹرز کیا تھا، آئی کین ٹیل یو دے ہیو سم ویری گڈ فیسلٹیز. وہ آپ کا میڈیکل کوریج سے لے کے آپ کو فری ہاسٹل اور آپ کو پیسے دینے سے لے کے، لائک اٹس اے ویری جنرس پروگرام اسپیشلی ماسٹرز کے لیے. لائک PhD کے لیے بھی لوگ جاتے ہیں وہاں پر، بٹ لائک ماسٹرز کے لیے اٹس اے ویری گڈ یونیورسٹی. KSU کنگ سعود یونیورسٹی، ان کا بھی گریجویٹ اسٹڈیز کا ایک اسکالرشپ پروگرام ہے. یہاں بھی if you get an admission they will pay you very very nicely. اس کا میں نے یہاں پہ لنک شیئر کیا. اس کے علاوہ کاؤسٹ ہے.
I'm sure many of you have already heard about KAUST, King Abdullah University of Science and Technology. इनकी भी graduate scholarships होती हैं. KFUPM or KSU, unfortunately for the ladies, they cannot apply to these universities. It's part of their cultural package or whatever. These universities are only for men. लेकिन ये जो third university यहाँ पर मैंने cite की है, KAUST, King Abdullah University of Science and Technology, ये जो है it's co-ed. यहाँ पर जो है female students भी apply कर सकते हैं और male students भी कर सकते हैं. And they give you some very good money. उसके बाद फिर US is another region और North America is another region. US में जिस तरह मैंने कहा था कि generally you have to contact professors. US में इस तरह नहीं होता कि कोई scholarship का इश्तिहार आया है या कोई opening आई है, जो है इस तरह की चीज़ें नहीं होती. यहाँ पर जनरली ये होता है कि आप जो है प्रोफेसर को कांटेक्ट करते हैं. सो बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू इज फाइंड अ प्रोफेसर इन योर एरिया और कांटेक्ट देम पर्सनली. उसको आप ईमेल करें, उसको आप पर्सनली कांटेक्ट करें. राइट अ शॉर्ट ईमेल, उसको आप छोटी सी ईमेल लिखें. ईमेल में आप ये लिखें कि आपका जो भी रिसर्च एरिया है आप उसमें रिसर्च असिस्टेंटशिप पोजीशन ढूंढ रहे हैं. सो लाइक दिस टर्म रिसर्च असिस्टेंटशिप इज क्वाइट इंपॉर्टेंट. सो बेसिकली आप प्रोफेसर ढूंढें, उसको ईमेल करें एंड टेल हिम कि यू आर लुकिंग फॉर रिसर्च असिस्टेंटशिप RA. उसमें अपना CV अटैच करें, अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो आपने लिखा था वो अटैच करें. इफ पॉसिबल स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को मॉडिफाई करें टू सूट the research area or suit the research interest of that professor and just send that email. So ये याद रखें, as I said, it takes a lot of time to find professors. You have to be able to use Google or any search engine very wisely. And जैसे for example मिसाल के तौर पे जैसे मैं अगर control system या signal processing में या power system में USA में professor ढूंढ रहा हूँ, तो I might use Google with the following keywords like control system, signal processing, power system, USA, PhD position, .edu, क्योंकि लाइक यूएस की सारी यूनिवर्सिटीज होती हैं वो .edu से उनका लिंक खत्म होता है. सो I'll use keywords like these and then look for professors and then send them my CV and SOP and ask for RA research assistantship position. और जैसे जैसे प्रोफेसर आपको मिलते जाएं, keep bookmarking their web pages. So जो कोई अच्छा प्रोफेसर काम का मिले उसके वेब पेज, उसकी वेबसाइट को बुकमार्क कर लें. उसके अलावा जो है चूंकि मैं खुद PhD कर रहा हूँ यूएस के अंदर, so I'll share with you some benefits of doing a PhD in the US. वैसे it's not necessary कि like सिर्फ US की ही PhD अच्छी होती है. there are जिस तरह मैंने पहले भी शेयर किया और बहुत सारे regions में बहुत अच्छे programs हो रहे हैं US के अंदर. लेकिन चूंकि मैं खुद हूँ personally तो I can share with you some of my experiences. US के अंदर PhD करने में कुछ benefits ये होते हैं कि एक तो बड़ी बात यहाँ पर ये है कि there are large number of R&D internships available. चूंकि दुनिया की बहुत सारी बड़ी कंपनीज यहाँ पर हैं, from Caterpillar to NASA to all the big giant companies. तो चूंकि यहाँ पर बड़ी कंपनीज हैं तो PhD के दौरान आपको you get opportunities to do internships. और यहाँ पर जो internships होती हैं उसमें बड़े अच्छे आपको पैसे मिलते हैं and you get to work in like big research companies. The market is very big. Of course, there is no denying that US market बहुत बड़ी है. Plus, they have very large number of good universities. I mean, बाकी मुल्कों में भी अच्छी universities हैं, लेकिन US में ये कि universities की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा है. मुल्क भी बड़ा है और universities भी बहुत ज़्यादा हैं. They have a lot of student exchange programs as well, and there is no language problem like unlike many other countries जहाँ पर आपको adjust होने के लिए थोड़ी सी languages वगैरह सीखनी पड़ती हैं. यहाँ पर ये है कि आपको कोई language का भी problem नहीं होता. English हमें आती इतनी generally. US के PhD में एक अच्छी चीज़ और ये है कि they have a good coursework. So like many countries like जैसे कि UK है, इंग्लैंड है, इंग्लैंड के अंदर PhD करने लोग जाते हैं तो उसमें बहुत सारे PhD प्रोग्राम ऐसे होते हैं जिसमें कोई कोर्स नहीं होता. You go and you just do research and you graduate in like very quickly. Obviously जब US के अंदर आप PhD करते हैं या US सिस्टम में आप PhD करते हैं और उसमें आपको 8-10 अच्छे कोर्सेज भी पास करने होते हैं रिसर्च के अलावा, so that automatically becomes like a much better PhD, much better and well respected PhD, और उसमें आपका अपना बड़ा फायदा होता है.
اینڈ پلس فائنلی ہمارے بہت سارے پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ جنرلی یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے اکثر پی ایچ ڈی کے بعد وہ مڈل ایسٹ میں یا ایشیا میں واپس آ کے اگر وہ جاب کرنا چاہتے ہیں یا اپنے ملک میں واپس آ کے جاب کرنا چاہتے ہیں تو یو ایس پی ایچ ڈی از آلویز ہینڈی. If you have a PhD from the US, then I mean, fortunately or unfortunately, in much of the Muslim world and even in the Middle East, بہت سارے ملکوں میں آپ کو جو ہے وہ ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا ہے. So I mean, a US degree has several benefits, especially like internships and exchange programs and good job prospects. اس کے علاوہ اپارٹ فرام کانٹیکٹنگ ایز آئی سیڈ کہ یو ایس میں جو ہے یو ہیو ٹو کانٹیکٹ پروفیسرس, بٹ اپارٹ فرام کانٹیکٹنگ پروفیسرس دیر آر سم اسکالرشپ پروگرامز ایز ویل. فل برائٹ اسکالرشپ جو ہے وہ بہت پریسٹیجیس اسکالرشپ پروگرام ہے یو ایس کا. اٹس مینیج بائی دا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ان یو ایس. لیکن فل برائٹ کا میں نے یہاں پر لنک شیئر کیا ہے فل برائٹ کا. لیکن فل برائٹ کے بارے میں ایک بات یہ بھی ہے کہ یو ہیو ٹو کیپ ان مائنڈ دیٹ اگر آپ فل برائٹ اسکالرشپ کے انڈر آ کر پی ایچ ڈی کرتے ہیں یا ماسٹرز کرتے ہیں دین یو ہیو ٹو گو بیک. فل برائٹ ایک اسٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرام ہے, سو اس میں یہ ہے کہ جب آپ نے اپنی اسٹڈیز کمپلیٹ کر لی دین یو ہیو ٹو گو بیک. یو ہیو ٹو گو بیک ٹو پاکستان اینڈ یو ہیو ٹو اسپینڈ 2 to 4 years. جتنا عرصہ آپ نے یہاں ڈگری پر لگایا, اگر ماسٹرز کیے 2 سال میں تو آپ کو 2 سال پاکستان میں اسپینڈ کرنے پڑیں گے. اگر پی ایچ ڈی کیے 4 سال میں تو آپ کو 4 سال پاکستان میں اسپینڈ کرنے پڑیں گے. اس کے بعد آپ دوبارہ آ سکتے ہو. دس از جسٹ سم تھنگ وچ یو ہیو ٹو کیپ ان مائنڈ. کیونکہ بہت سارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ آتے ہیں اس کے بعد وہ واپس نہیں جانا چاہ رہے ہوتے ہیں. اگر ایسی بات ہے تو آئی مین یو بیٹر ناٹ اپلائی for فل برائٹ. یو ایس ای ایف پاکستان یہ بھی یو ایس کی کا ایک اسکالرشپ پروگرام ہے. یہ ان کی ویب سائٹ ہے, یہاں پر آپ رجسٹر کر سکتے ہیں. اینڈ ایز آئی سیڈ کہ میرا تعلق چونکہ کنٹرول سسٹم سے, تو میں اس کی بھی لنک ساتھ ساتھ شیئر کروں گا. آئی ڈو انڈرسٹینڈ کہ ہر کوئی اس ایریا کا نہیں ہے, بٹ اسٹل آئی وڈ شیئر وٹ ایور آئی ہیو. تو یہاں پر میں نے کچھ اچھے کنٹرول سسٹم گروپس کے بھی لنک شیئر کیے ہیں. یو ٹی آرلنگٹن, یونیورسٹی آف ٹیکساس آرلنگٹن ہے, یونیورسٹی آف کیلیفورنیا سینٹا باربرا ہے, اس میں بھی بڑا اچھا گروپ ہے. ایک چیز اور پوائنٹر جو میں یہاں پر دوں گا کہ جس طرح میں نے کہا کہ یو ایس کے اندر آپ کو پروفیسر ڈھونڈنا ہوتا ہے, اچھا پروفیسر ڈھونڈنا ہوتا ہے. اچھا پروفیسر کیسے ڈھونڈیں گے آپ؟ اچھا پروفیسر ڈھونڈنے کا ایک طریقہ بہت اچھا یہ بھی ہوتا ہے کہ یو لک ایٹ پیپرز ان گڈ جرنلز. تو مثال کے طور پہ آپ الیکٹریکل انجینئر ہیں, آپ سگنل پروسیسنگ میں کسی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ IEEE کی ویب سائٹ پہ جائیں, آپ پیپر ڈھونڈیں سگنل پروسیسنگ کے ایریا کے یا الیکٹریکل انجینئرنگ کے کسی بھی ایریا کے, اور جو اس میں سب سے اچھے جرنل ہیں اس میں جن لوگوں نے پیپر پبلش کی ہیں ان لوگوں کے نام نوٹ کریں. گوگل پہ جائیں, ان لوگوں کا نام سرچ کریں, وہ یقیناً کوئی پروفیسر ہوگا یو ایس میں پروبیبلی, اگر مطلب ان کی افیلیشن بھی ساتھ لکھی ہوئی ہوتی ہے. تو آپ ان لوگوں کو ڈھونڈیں, ان کا ای میل ایڈریس ڈھونڈیں اور پھر ان پروفیسرس کو کانٹیکٹ کریں. سو پروفیسرس ڈھونڈنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اچھے جرنل میں جا کے اچھے پیپرز دیکھیں اور ان پیپر کے جو آتھر ہیں, جو پروفیسر ہیں, ان کا نام آپ سرچ کریں اور پھر ان کو آپ ڈھونڈیں اور پھر ان کو آپ کانٹیکٹ کریں. دیٹ از ون وے آف سرچنگ فار اے گڈ پروفیسر. اس کے علاوہ کینیڈا, نارتھ امریکہ میں کینیڈا بھی ہے. کینیڈا میں واٹرلو یونیورسٹی بہت اچھی ہے, میکگل یونیورسٹی بہت اچھی ہے, یونیورسٹی آف ویسٹرن اونٹاریو بہت اچھی ہے. میکگل یونیورسٹی کا کینیڈا کا آنیسٹلی مجھے بہت, چونکہ میں نے پرسنلی اپلائی نہیں کیا تھا تو میرے پاس بہت زیادہ لنکس نہیں ہے, لیکن یہ کہ میکگل یونیورسٹی کا ایک اسکالرشپ پروگرام ہے یہاں پر گریجویٹ اسکالرشپس کا, وہ میں نے یہاں پر لنک شیئر کیا ہے. سو بیسیکلی یو ایس میں, اچھا یو ایس میں ایک چیز اور میں بتاتا چلوں کہ RA پوزیشن کی میں نے بات کی تھی, ریسرچ اسسٹنٹشپ کی میں نے بات کی تھی. بہت ساری یونیورسٹیز اور ڈپارٹمنٹس یو ایس میں ایسے ہوتے ہیں جن میں RA کے علاوہ دے ہیو اندر پوزیشن فار اسٹوڈنٹس وچ از کالڈ TA, ٹیچنگ اسسٹنٹشپ. ٹی اے شپ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹیچنگ اسسٹنٹ ہوتے ہیں. سو یو آر بیسیکلی اسسٹنگ دا پروفیسر ان ٹیچنگ ہز کلاسز. سو عام طور پہ آپ انڈر گریجویٹ کا یا تو کوئی بیسک سا کورس پڑھا رہے ہوتے ہو, یا پھر آپ ان کو ان کے لیبارٹری ایکسپیریمنٹس میں ان کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہو, یا آپ ان کو لیب پڑھا رہے ہوتے ہو. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی ماسٹرز یا PhD کی ڈگری کے ساتھ ساتھ انڈر گریڈ کے بچوں کو پڑھا بھی رہے ہوتے ہو, لیب پڑھا رہے ہوتے ہو یا بیسک کورس پڑھا رہے ہوتے ہو. اس کا بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس کے بدلے میں پیسے ملتے ہیں اور آپ کی فیس معاف ہو جاتی ہے. سو یو کین ڈو یور ماسٹرز اور PhD, لیکن تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے, پڑھانا بھی پڑتا ہے. یہ محنت جو ہے یہ اٹس ناٹ جسٹ مزدوری, اٹ آلسو ایڈس ٹو یور ٹیچنگ ایکسپیرئنس.
ایز اے پی ایچ ڈی اور ماسٹرز جب آپ انڈر گریجویٹ کے بچوں کو پڑھاتے ہیں, بیچلرز ڈگری کے بچوں کو پڑھاتے ہیں, اٹ ایڈس ٹو یور ایکسپیرینس اے لاٹ. اس کے علاوہ یہ کہ ون مور تھنگ جو پرسنلی میں نے ہمیشہ فیل کی ہے وہ یہ کہ ٹیچنگ از ون آف دا بیسٹ ویز ٹو لرن. بہت سارے کانسیپٹس ہمارے بیچلرز میں جو ہم نے پڑھے ہوتے ہیں, انڈر گریڈ میں پڑھے ہوتے ہیں, وہ ہم بھول چکے ہوتے ہیں. اور یا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم نے خود پڑھے ہوتے ہیں تو ہمیں صحیح سے سمجھ نہیں آئے ہوتے, لیکن جب وہی چیز آپ پڑھاتے ہیں انڈر گریڈ کے بچوں کو تو پڑھانا لائک ٹیچنگ از ون آف دا بیسٹ ویز ٹو لرن. جب آپ پڑھاتے ہیں تو آپ بہت اچھے سے سیکھتے ہیں. ایک چیز یاد یہ رکھنا کہ ٹی اے پوزیشنز آر یوزلی پرووائڈیڈ بائی ڈپارٹمنٹس. سو جس طرح میں نے آر اے کی بات کی تھی, آر اے پوزیشن جو ہوتی ہے اٹ از یوزلی پرووائڈیڈ بائی دا پروفیسر. پروفیسر کے پاس یو ایس میں جو ہے پیسے ہوتے ہیں مختلف کمپنیوں کی طرف سے, گورنمنٹ کی ایجنسیز کی طرف سے, اس کے پاس فنڈنگ ہوتی ہے. تو جب آپ آر اے کی بات کرتے ہیں ریسرچ اسسٹنٹ شپ کی, تو پروفیسر کے پاس جو پیسے ہوتے ہیں کمپنی سے یا فنڈنگ کی جو بھی گرانٹس ہوتی ہیں وہ پروفیسر آپ کو دیتا ہے. ٹی اے پوزیشن جو ہوتی ہے وہ پروفیسر نہیں دیتا, ٹی اے پوزیشن جو ہوتی ہے وہ ڈپارٹمنٹ دیتا ہے, الیکٹریکل انجینئرنگ کا ڈپارٹمنٹ آپ کو دے گا. سو یو کین آلویز لک فار ٹی اے پوزیشن آن ڈپارٹمنٹ ویب سائٹس. یعنی آپ الیکٹریکل انجینئرنگ کی ویب سائٹ پر گئے, آپ میکینیکل انجینئرنگ کی ویب سائٹ پہ گئے, آپ لنگوسٹکس ایجوکیشن یا بزنس ایڈمنسٹریشن یا بزنس کا جو بھی ان کا ڈپارٹمنٹ ہے بزنس اسکول کا, اس کی ویب سائٹ پر گئے اور وہاں جا کر یو کین سرچ فار ٹی اے پوزیشنز. یو کین آلسو ای میل سم ون ایٹ دا ڈپارٹمنٹ لائک گریجویٹ پروگرام کوآرڈینیٹر ان کا جو بھی ہے, یا یہ کوئی بھی پروفیسر, آپ ان کو ای میل کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ جی آپ کے ڈپارٹمنٹ میں از دیر اے ٹی اے پوزیشن اویلیبل اور ناٹ. سو اس کے علاوہ ان ساری باتوں کے علاوہ دیر آر سیورل جینیرک ویب سائٹس. بہت ساری ویب سائٹس ایسی ہیں جو کہ جنرل سرچ پورٹلز ہیں جہاں پر مختلف اسکالرشپ مختلف ملکوں کی, مختلف قسم کی فیلڈس کی, مختلف ایریاز کی اسکالرشپس آتی ہیں. سو ان کے بھی میں نے یہاں پر لنک شیئر کیے ہیں. ایکیڈیمک ٹرانسفر بہت اچھی ویب سائٹ ہے. ایکیڈیمک ٹرانسفر پہ جا کر آپ ان کے ایڈوانس سرچ آپشنز میں جائیں, آپ ان کو اپنا ایریا بتائیں, آپ ان کو وہ ملک بتائیں جہاں آپ انٹرسٹڈ ہیں, آپ ان کو ڈگری بتائیں جس چیز میں انٹرسٹڈ ہیں, اور وہ سارا کرائٹیریا کے حساب سے فلٹر کر کے وہ پوری دنیا میں جتنی بھی اپورچونیٹیز ہوتی ہیں ان کو وہ جو ہے نا کھنگال کے آپ کے سامنے لا کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ اسکالرشپس فار پی ایچ ڈی ہے, اسکالرشپس ڈیش لنکس ہے, اسکالرشپ پورٹل ہے, ایسٹ چانس ہے. ایسٹ چانس کا ایک نیوز لیٹر آتا ہے, آپ اگر ای میل سے اس کو سبسکرائب کر لیں تو وہ ہر ہفتے یا ہر مہینے آپ کو جو ہے نا وہ ساری اسکالرشپ جو ان کے پاس ان ڈیٹیل آتی ہیں وہ ساری کی ساری ایک جگہ جمع کر کے آپ کو ای میل کرتے ہیں. وہ کنٹرول سسٹمز کی میں نے بات کی تھی کہ چونکہ وہ میرا ایریا ہے تو آئی ٹریپل ای کے کنٹرول سسٹم سوسائٹی کا ای لیٹر ایک ہے. سو آئی ٹریپل ای کنٹرول سسٹم سوسائٹی ای لیٹر جو ہے اٹس لائک اے نیوز لیٹر. اس میں ہر مہینے ان کی جو ہے وہ جتنی جاب پی ایچ ڈی کی اور ماسٹرز کی اسکالرشپ اوپننگز ہوتی ہیں وہ آتی ہیں آپ کو. سو اگر آپ سبسکرائب کر لیں تو وہ آپ کو ای میل کریں گے. اس کے علاوہ کچھ میلنگ لسٹ ہے پاکستان میں پاکستانی اسٹوڈنٹس کی, جس طرح میں نے 7 فیز کا ذکر کیا تھا یاہو گروپ کا پہلے بھی. سو 7 فیز از ون آف دیم, پاک گریڈ از اندر ون. سو یہ 7 فیز اور پاک گریڈ دیز آر دا 2 بگیسٹ میلنگ لسٹس پاکستانی اسٹوڈنٹس کی, جن کے اوپر سینکڑوں کی ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس ہیں فرام آل اوور دا ورلڈ پاکستانی جو مختلف ملکوں میں پڑھ رہے ہیں, اینڈ دے کیپ شیئرنگ لاٹ آف اپارچونیٹیز اوور دیر. سو ان دو اگر آپ میلنگ گروپس کے اوپر سبسکرائب کر لیں ای میل سے, سو دے ول لائک سینڈ یو ول گیٹ اے لاٹ آف. اینڈ دیر از آلویز ون تھنگ کہ اس طرح کے یاہو گروپس پہ جب آپ رجسٹر کرتے ہیں تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یار ای میلس کی بمبارڈمنٹ ہو گئی ہے. سو یو کین آلویز, ان کا ایک ڈائجسٹ آپشن ہوتا ہے, آپ اس پر کلک کر کے اپنی سیٹنگ سیو کر سکتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو روزانہ ایک ای میل کریں گے جس میں ساری اپارچونیٹیز اور ساری ای میلز ایک ساتھ کمپریسڈ ہوں گی, انسٹیڈ آف کہ آپ کو 20 الگ الگ ای میل کریں وہ ایک ای میل کریں گے. اسکالرشپ نیٹ ورک جس کے انڈر میں یہ لیکچرز ہو رہے ہیں, پرابلی آل آف یو آلریڈی نو. بہرحال ان کا فیس بک پیج ہے, اس کو اگر آپ نے لائک کرنا ہے تو کر سکتے ہیں.
So basically, let's summarize. لیکچر میں تقریباً اینڈ کر رہا ہوں. ایک بار سمرائز کر لیتے ہیں اس کو ختم کرنے سے پہلے کہ پریپریشن اسٹارٹ کرنے سے لے کر کسی ملک پہنچنے تک آپ نے کیا کیا کرنا ہوتا ہے. سو ٹو اسٹارٹ وتھ وین یو آر ان یور انڈر گریجویٹ میک شیور یو کیپ اے گڈ GPA. Try your best to publish a paper. Prepare and score well in GRE and TOEFL. جس طرح میں نے کہا کہ اپنے فائنل ایئر سے ہی آپ سٹارٹ کرتے ہیں تیاری کرنا. میں نے بکس کا بھی نام لکھا ہے یہاں پر, ویب سائٹس بھی بتائی ہیں. GRE کے لیے رجسٹر کریں, ایک کتاب خرید لیں. TOEFL کے لیے رجسٹر کریں, ایک کتاب خرید لیں. آرام سے تیاری کریں, اپنا فائنل ایئر پورا ان چیزوں کے اوپر لگائیں. اینڈ اسکور ویل ان GRE and TOEFL. اپنے پروفیسر سے بات کریں کہ جی ہمیں لیٹر آف ریکمنڈیشن چاہیے ہوگا. ٹاک ٹو دا پروفیسرز. ساتھ ہی ساتھ اپنا CV بنائیں, اپنا ایک SOP, ایک اسٹیٹمنٹ آف پرپز لکھیں. سیمپل SOPs اور سیمپل CVs میں نے بتایا کہ یاہو گروپ کے فائل سیکشن پر آپ دیکھ سکتے ہیں 7 پیج کے اوپر. اس کے علاوہ یہ کہ سرچ فار پروفیسر, سرچ فار ویکینسیز, سرچ فار اسکالرشپس. جس طرح میں نے کہا کہ سرچ کریں, بک مارک کریں, اینڈ نوٹ ڈاؤن امپورٹنٹ ڈیٹس. سو دیز 3 آر ویری اسینشیل کمپوننٹس ٹو سرچ, ٹو بک مارک اینڈ ٹو نوٹ ڈاؤن ڈفرنٹ ڈیٹس. اور اس کے علاوہ یہ کہ اگر آپ انڈیویجول پروفیسرس کو کانٹیکٹ کر رہے ہیں جس طرح US میں ہوتا ہے, تو اس میں یہ ہے کہ یو کانٹیکٹ دیم ویا ای میل, اور you contact them via email or you apply for scholarships during given dates. So یہ summary ہے, starting from your undergraduate to the time you apply. So these are the things you have to take care of. Finally, once you are there, جب یہ ساری محنت کرنے کے بعد you finally get a scholarship program, you finally find the program for you, you apply for it, you get the scholarship, اور آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں, تو آپ کی ذمہ داری یہاں پہ ختم نہیں ہو جاتی کہ آپ کو اسکالرشپ مل گئی, آپ پہنچ گئے پڑھنے کے لیے, چلو جی اللہ خیر صلاح. انفیکٹ آپ کی ذمہ داری اس کے بعد شروع ہوتی ہے. سو میک شیور دیٹ یو آر اے ریسپانسبل اسٹوڈنٹ. بعض اوقات اکثر ہمارے یہاں کے اسٹوڈنٹس کہیں جاتے ہیں, چیٹنگ کرتے ہیں, یا کوئی ریسرچ کے اندر چیٹنگ کرتے ہیں, مطلب ریسرچ کے اندر کسی اور کے کام کا کچھ سائٹ کیے بغیر جو ہے کسی اور کے ریزلٹس استعمال کر لیے, یا کوئی بھی چھوٹی سے لے کر بڑی تک کوئی بھی جو ہے وہ ڈس آنیسٹ حرکت کریں. تو یاد رکھیں کہ اف یو چیٹ, your professor is not going to hire anyone from your country. اگر میرے پروفیسر کے سامنے میں چیٹ کرتا ہوں تو وہ سیدھا سیدھا یہ کہے گا یار آئندہ پاکستان سے کسی کو ہائر نہیں کرنا. So remember that you represent your country. It's not just you. اگر آپ کوئی غلط کام کرتے ہیں تو آپ کے پاس بہت سارے اسٹوڈنٹس افیکٹ ہوں گے. So basically when you reach there, ٹیک کیئر آف ایکیڈیمک انٹیگریٹی. ایکیڈیمک انٹیگریٹی کا اپنا بہت خیال رکھیں, اپنی جسے کہتے ہیں اپنی عزت کا بھی, اپنے ملک کی عزت کا بھی خیال رکھیں. ہیلپ دا اسٹوڈنٹس بیک ہوم. Once you get there, make sure that you help the students back home. جب کبھی واپس پاکستان جائیں ایک چھوٹا سا لیکچر ارینج کریں, اپنی یونیورسٹی جائیں, اپنے جونیئرس کو لیکچر دیں, جونیئرس سے کانٹیکٹ میں رہیں, کوئی آپ سے گائیڈنس مانگے اس کو ضرور گائیڈنس دیں ٹو دا بیسٹ آف یور ایبلٹی. ہر ایک کے سرکمسٹانسز ڈفرینٹ ہوتے ہیں, کسی کے پاس ٹائم ہوتا ہے کسی کے پاس نہیں, بٹ ٹرائی یور بیسٹ ٹو ہیلپ اسٹوڈنٹس بیک ہوم. اینڈ آفٹر یو بلڈ یور کیریئر, آئی مین جب آپ یہ سارا کچھ کر چکے ہوں, اچھا باہر چلے گئے, آپ نے پڑھ بھی لیا, آپ کی جاب بھی لگ گئی, do not forget your homeland. That's like just a general advice. ہر ایک کے حالات اور اپرچونیٹیز ڈفرینٹ ہوتی ہیں. کچھ لوگ زیادہ کر سکتے ہیں, کچھ لوگ زیادہ نہیں کر سکتے. کچھ لوگ فوراً واپس آ کے اپنے ملک میں پھر لوگوں کو ہیلپ کرتے ہیں. کچھ لوگ فوراً نہیں آ سکتے, ایکسپیرینس لینے کے بعد آتے ہیں. سو آئی مین اٹس ناٹ اے کوشچن آف کہ کون کیا کرتا ہے, بٹ ان جنرل بی آنیسٹ اینڈ do not forget your juniors and your university fellows and آپ کے جو junior students ہیں and people back home. Try to help them in as many in whatever way you can. So contribute back in any way you can. And it's a complete cycle. Remember, just like right now you are trying to ask other people کہ میں کیا کروں, there would be a time people will ask you کہ ہم کیا کریں اور کس طرح کریں. So try to help your people back. And that's pretty much it. I have tried to not waste a lot of your time. So I guess now you can ask questions, and Waqar will take your questions, pick your questions, and I'll try to answer them. Yes, you can write the questions now on the
the chat box and we will answer your questions. बकार क्वेश्चन आप पिक करके पढ़ेंगे या मैं रैंडमली उठाऊं? मेरे ख्याल में सिंक्रोनाइज करके उठा लेते हैं. इट्स फाइन. मतलब टैब से जिस तरह आप कहें. मतलब मेरा ख्याल यही है कि टैब से देख के अगर आप देखते हैं तो बेहतर. अच्छा चलें फिर मैं देखता हूं. मतलब अच्छा तो यहाँ पर जैसे क्वेश्चन है how professors in USA look and rate a PhD scholarship seeker with. नहीं यहाँ से नहीं, ऊपर से अगर आप थोड़ा सा स्टार्ट करें मेरे ख्याल में. अच्छा ये मेरा जो है आस्क द क्वेश्चन एट द एंड, तैयब इसके नीचे से ये तैयब मुनीब है, इन्होंने सवाल पूछा हुआ है बट शुड बी द स्कोर ऑफ GRE फॉर सिक्योरिंग स्कॉलरशिप इन USA विद 3.2 GPA एंड BS मैकेनिकल इंजीनियरिंग. GRE स्कोर जो है वो डिपेंड करता है जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं. बहुत सारी यूनिवर्सिटीज होती हैं उन्होंने लिखा हुआ होता है कि कम से कम आपने इतना GRE स्कोर लेना है, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज होती हैं जिनकी वेबसाइट पे कुछ लिखा हुआ नहीं होता, तो वहां पर आप प्रोफेसर से या किसी वहां के स्टूडेंट से पूछ सकते हैं कि यार आमतौर पे कितना GRE स्कोर वो चाहिए होता है. वैसे GRE का रिवाइज्ड वर्जन जो है उसमें ये है कि 340 170 और 170. 170 क्वांटिटेटिव सेक्शन के होते हैं और 170 जो है वो वर्बल सेक्शन के होते हैं. 340 टोटल होते हैं. उसमें जनरली ये है कि इंजीनियरिंग के लिए 170 जो मैथ का पोर्शन होता है क्वांटिटेटिव वो इम्पोर्टेंट है. तो 170 में से आप 160 या उससे ऊपर रखने की कोशिश करें. तो इफ यू आर अबव 160 इन क्वांटिटेटिव यू विल प्रोबेबली गेट इन एनी गुड यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड. प्रोबेबली अगर कोई बिल्कुल ही टॉप लेवल की आईवी लीग की यूनिवर्सिटी होगी तो शायद वो प्रॉब्ली 165 या उससे ऊपर मांगे, लेकिन जनरली 155 160 से ऊपर अगर क्वांटिटेटिव में है तो इंजीनियरिंग के लिए दैट्स इनफ. वर्बल के लिए एज सच कोई इतना उसमें इंपॉर्टेंस नहीं होती, यानी कि 150 से ऊपर भी हो तो दैट वुड बी ओके. उसके बाद अली हैं, इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है. आई हैव सिक्योर्ड एडमिशन इन अरकांसस यूनिवर्सिटी USA इन सिस्टम्स इंजीनियरिंग. आई वांट टू सिक्योर ग्रेजुएट असिस्टेंटशिप एज फंडिंग माय स्टडीज माय सेल्फ इज नॉट पॉसिबल. प्लीज टेल मी हाउ. मैंने जिस तरह कहा था कि अगर आपको एडमिशन US में मिल गया, आपको पैसे चाहिए तो दो तरीके हैं. एक तरीका ये है कि RA शिप रिसर्च असिस्टेंटशिप ढूंढने आप. उसके लिए ये है कि आपने जो सिस्टम्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जहाँ पर आपको एडमिशन मिला है उसमें आप ढूंढने प्रोफेसर, और हर प्रोफेसर को इंडिविजुअली ईमेल करें, अपना CV भेजें उसको और उससे कहें कि जी मेरा एडमिशन हो गया, मुझे पैसे चाहिए, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मुझे पैसे चाहिए, मैं आपके लिए रिसर्च करने को तैयार हूँ. तो अगर आप प्रोफेसर को पसंद आ जाएंगे तो वो प्रॉब्ली आपका स्काइप पे इंटरव्यू लेगा या फोन पे इंटरव्यू लेगा एंड देन ही विल ऑफर यू एन RA शिप. तो एक तरीका तो ये है कि आप प्रोफेसर को कॉन्टेक्ट करके RA शिप मांगे. दूसरा तरीका ये है कि आप जो है डिपार्टमेंट को ईमेल करें, डिपार्टमेंट का जो भी ग्रेजुएट कोऑर्डिनेटर है प्रोग्राम का, और उससे कहें कि डिपार्टमेंट में TA शिप है यानी है टीचिंग असिस्टेंटशिप. जिस तरह मैंने लेक्चर में भी कहा था कि एक होती है RA शिप जो कि प्रोफेसर देता है आपको, और एक होती है TA शिप जो कि डिपार्टमेंट आपको देता है. उस TA शिप में आपको कुछ लैब पढ़ानी पड़ती है या कोई कोर्स पढ़ाना पड़ता है, साथ में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन इन बोथ केसेस आपको पैसे मिल जाते हैं और ये होता है कि आपकी फीस माफ हो जाती है. सो आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन. उसके अलावा कोई आबी हैं, इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है. आई एम लिसनिंग लेक्चर्स फ्रॉम यस्टरडे बट आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन बिकॉज यू आर फ्रॉम माय फील्ड. आई डिड बैचलर्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम UAT at undergraduate level. I did not know why am I joining electrical engineering but it has the highest merit. Should I in अब ये सवाल मुझे समझ में नहीं आया. इन्होंने कहा है कि मुझे मालूम नहीं है कि मैंने क्यों इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ज्वाइन की थी लेकिन इसका मेरिट हाई था. इसमें सवाल क्या है ये मुझे नहीं समझ में आया. बहरहाल ये है कि आप ना उम्मीद ना हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बहुत स्कोप है, उसका मेरिट भी हाई इसीलिए है, और इसमें बहुत डिफरेंट एरियाज हैं. पावर सिस्टम्स का एरिया है, कम्युनिकेशन सिस्टम्स का एरिया है, कंट्रोल सिस्टम्स का एरिया है, सिग्नल प्रोसेसिंग का एरिया है, इंफॉर्मेशन थ्योरी का एरिया है. तो इसमें होमवर्क करें अगर आप, फिर देखें आगे बहुत स्कोप होगा. अली हैं, अली ने सवाल पूछा हुआ है शुड आई इंक्लूड हेडिंग इन स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और नॉट. नो, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में जनरली कोई हेडिंग नहीं होती, बस ये कि उसको 3 या 4 पैराग्राफ में डिवाइड कर लें. पहला पैराग्राफ बैकग्राउंड के ऊपर, दूसरा पैराग्राफ अपनी रिसर्च के ऊपर या किसी अच्छे प्रोजेक्ट के ऊपर जो भी है, और तीसरे के अंदर आप जो है बता दें कि आपने आगे क्या करना है, और अब उसको थोड़ा मॉडिफाई कर लें प्रोफेसर के इंटरेस्ट के हिसाब से. लेकिन जनरली नो हेडिंग्स, जस्ट डिवाइड इट इनटू पैराग्राफ्स.
فشا ہیں فشا فاروقی, انہوں نے سوال پوچھا ہوا ہے, ہاؤ پروفیسرز ان یو ایس اے لک اینڈ ریٹ اے پی ایچ ڈی اسکالرشپ سیکر with MS in IT without thesis plus PhD coursework completed from Karachi. Any specific comments? That's okay. مطلب اگر آپ پی ایچ ڈی کے لیے کی اسکالرشپ دیکھ رہی ہیں اور آپ نے بغیر تھیسس کا ماسٹرز کیا ہوا ہے, دیٹس اوکے. آئی پرسنلی نو پیپل جنہوں نے بغیر تھیسس کا ماسٹرز بھی نہیں کیا ہوا ہوتا, یعنی انہوں نے صرف بیچلرز ڈگری کی ہوئی ہے اور بیچلرز کی بیسس پر بھی ان کو پی ایچ ڈی اسکالرشپ مل جاتی ہے. ہاں, اس میں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات ان کا پی ایچ ڈی تھوڑا سا لمبا ہوتا ہے, یعنی کہ جنہوں نے تھیسس والا ماسٹرز کیا ہو وہ ممکن ہے کہ 4 سال میں پی ایچ ڈی کر لیں, اور جنہوں نے بغیر تھیسس کا ماسٹرز کیا ہے یا جنہوں نے بیچلرز کیا ہے وہ ممکن ہے کہ شاید ان کو 5 سال لگ جائیں, تھوڑا عرصہ. لیکن یہ ہے کہ دیٹ ڈزنٹ مین کہ یو کین ناٹ, اور پلس آپ نے پی ایچ ڈی کے کورس ورک بھی کراچی سے کیا, سو لائک یو ہیو گڈ چانسز. آئی ڈونٹ تھنک دیر از اینی تھنگ ٹو وری اباؤٹ. پھر سعد ہیں, سعد الحسن, انہوں نے سوال پوچھا ہے, یو سیڈ اپلائی فار ٹی اے اور آر اے ایز این انٹری پیسج فار ایم ایس اور پی ایچ ڈی. ڈونٹ یو تھنک دے ول پریفر سم لوکل گائے ردر دین ہائرنگ سمن فرام ابراڈ؟ آئی ایم لوکنگ فار پی ایچ ڈی ان پاور الیکٹرانکس. میں مزے کی بات بتاؤں ساتھ آپ کو کہ یو ایس میں 95% جو پی ایچ ڈی یا ماسٹرز کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ ٹی اے یا آر اے شپ پر ہیں اور وہ لوکل نہیں ہیں. جو 95 تو میں ویسے ایک اندازے سے بول رہا ہوں, میرا کہنے کا مقصد ہے جو میجورٹی ہے, واسٹ میجورٹی ہے, وہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کی ہے. یہ جو آپ نے سوال پوچھا نا کہ ڈونٹ یو تھنک دے ول پریفر سم لوکل گائے, دا آنسر ٹو دیٹ از نو, دے ول ناٹ پریفر اے لوکل گائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوکل گائے ہوگا نا اس کے پاس گرین کارڈ ہوگا یا سٹیزن شپ ہوگی پہلے سے. اگر اس کو ریسرچ کے دوران تھوڑے سے زیادہ پریشر فیل ہوا نا کہ یار یہ کام مجھ سے نہیں ہو رہا, وہ کہے گا جی السلام علیکم میں جا رہا ہوں جاب کرنے, آپ اپنے پیسے اپنے پاس رکھیں, میں جا رہا ہوں, اینڈ ہی ول لیو. لیکن جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ ہوتا ہے نا, جو یہاں پر آتا ہے اسٹوڈنٹ ویزا کے اوپر, اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے, اس کو پی ایچ ڈی یا ماسٹر جو ہے وہ اس کو کمپلیٹ کرنا ہی کرنا ہے, کیونکہ اگر وہ کمپلیٹ نہیں کرے گا تو اس کا ویزا جو ہے وہ اس کا ویزا اسٹیٹس ایسا ہے کہ اس پر اور کچھ نہیں کر سکتا, اس کو واپس دینا پڑے گا. سو ڈونٹ ویری, professors in US generally do not prefer local guys, they generally prefer students, international students. اور international students میں ان کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ محنتی اسٹوڈنٹس جو جنرلی ہوتے ہیں باہر کے, وہ یا تو چائنا سے ہوتے ہیں یا وہ انڈیا, پاکستان یا ایران سے ہوتے ہیں, تو وہ اسی ریجن سے اسٹوڈنٹس ڈھونڈتے ہیں. اینڈ دیٹ از وائی انڈیا, پاکستان اور ادھر کے اسٹوڈنٹس اتنے کامن ہیں. انڈیا اور چائنا کے زیادہ ہوتے ہیں, ہمارے تھوڑے سے کم ہوتے ہیں, بٹ اسٹل ہمارے بھی کافی ہوتے ہیں. سو ڈونٹ وری, لائک لک فار ٹی اے اور آر اے شپ. یمنا رحمان ہے, انہوں نے کہا ہے کہ یو آسک فار دا ٹی اے پوزیشن آفٹر دا ایڈمیشن اپلیکیشن ایکسیپٹنس اور بفور اپلائنگ, اینڈ فار دا آر اے پوزیشن آئی ایم گوئنگ ٹو اپلائی فار ماسٹرز, سو وٹ اسکالرشپ آر دیئر فار ماسٹرز. ٹی اے یا آر اے پوزیشن کے لیے آپ ایڈمیشن اپلیکیشن ایکسیپٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, آپ پہلے ہی پوچھیں. اٹس گڈ کہ آپ شروع سے ہی ٹی اے یا آر اے شپ کی بات کریں. اگر آپ ایکسیپٹنس کا انتظار کریں گی اور اس کے بعد پوچھیں گی تو آئی گیس دیٹ وڈ بی, آئی مین لائک اٹس بیٹر ٹو آسک بفور. آپ پہلے سے پوچھیں, اینڈ بلیو می کہ اگر آپ کا سی وی پسند آتا ہے کسی پروفیسر کو تو وہ آپ کو فوری طور پر آفر کر دے گا. اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. آئی ایم گوئنگ ٹو اپلائی فار ماسٹرز, وٹ اسکالرشپس آر دیئر فار ماسٹرز. یہ آپ نے کنٹری کا ذکر نہیں کیا ہے. بہرحال جو بھی اسکالرشپس ہیں میں نے ان کے جتنے میرے پاس لنک تھے میں نے پریزنٹیشن میں شیئر کیے ہوئے, آپ لوگوں کو مل جائے گی سلائڈس. اگر یو ایس کی بات کر رہی ہیں تو یو ایس میں نے آپ سے کہا کہ جیسے اسکالرشپس ایسا سچ نہیں ہوتی, آپ کو ٹی اے یا آر اے پوزیشن نہیں ڈھونڈنی ہوتی ہے. سو آپ پروفیسر سے بات کریں یا ڈپارٹمنٹ میں بات کریں. کبیر رضا ہیں, انہوں نے تھینک یو کہا ہے, ویلکم. جہانگیر ہیں, انہوں نے کہا ہے ڈو دا پروفیسرز ریسپونڈ ان یو ایس ٹو یور ای میل اینڈ ڈو دے گیو آر اے اینڈ ٹی اے. یس, جنرلی یہاں پر پروفیسرز بہت اچھے ہیں. موسٹ آف دیم دے ڈو ریسپونڈ ٹو یور ای میلس. بہت بزی ہوتے ہیں لیکن اسٹل دے ریسپونڈ ٹو یور ای میل. سو وہ ای میل کا جواب ضرور دیں گے آپ کو, اور وہ آر اے اور ٹی اے پوزیشن بھی دیں گے آپ کو. دس از ایگزیکٹلی ہاؤ آئی گاٹ مائی پی ایچ ڈی آر اے پوزیشن. پھر فشا ہیں, انہوں نے پوچھا ہے وچ پی ایچ ڈی اسکالرشپ یو ریکمینڈ فار دوز ہو آر سنگل وتھ ون ڈیپینڈنٹ فرام پیرنٹس اور سبلنگ. سنگاپور, ہانگ کانگ, ایراسمس ونڈرز, یو ایس اے اور کینیڈا.
It all depends, to be honest. مجھے اتنا ہر ملک کے بارے میں نہیں پتا. سنگاپور کے بارے میں مجھے پتا ہے کہ اٹس ویری ایکسپینسو. سنگاپور میں جنرلی ایکسپینس میٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. ہانگ کانگ بھی ایکسپینسو ہے, لیکن ایز آئی مینشنڈ کہ جو میں پریزنٹیشن میں انکلوڈ کیا تھا ہانگ کانگ کا HKPFS, if you are able to secure that, then you can easily live with one dependent. I personally know friends who are living with 4 dependents in Hong Kong with HKPFS money. That's a good amount of money. Erasmus Mundus کا مجھے اتنا اندازہ نہیں ہے, وقار بھائی زیادہ اچھا بتائیں گے. اور US and Canada again it depends. USA and Canada میں it depends first of all کہ آپ کو پیسے کتنے مل رہے ہیں, اینڈ دین اٹ آلسو ڈپینڈس کہ آپ کون سی اسٹیٹ میں ہیں. US کی کچھ اسٹیٹ جو ہیں جیسے کیلیفورنیا ہے, یہ ویسٹ کوسٹ میں کیلیفورنیا ہے, اوریگون ہے, واشنگٹن ہے, یہ بہت ایکسپینسو ہے. سملرلی ایسٹ کوسٹ پہ بھی ایون جیسے نیو یارک ہے, شکاگو ہے, یہ بھی تھوڑی ایکسپینسو ہے. لیکن اگر آپ US میں دیکھ رہی ہیں تو ساؤتھ جو ہے US کا, that is generally considered less expensive or cheap to live. For example, Georgia, جہاں پر میں ہوں, Georgia is very cheap. Arizona is very cheap. Texas is also more or less it's cheap. So US میں it depends کہ آپ کون سی اسٹیٹ میں. But apart from that, Hong Kong HKPFS is very generous. اعظم علی ہیں, انہوں نے پوچھا سر پلیز ٹیل is there any opportunity for LLM scholarship? Honestly, I don't know about it. LLM, I don't know what LLM is. So if you can ask again, اس کو ٹھیک سے اگر آپ پوچھ لیں تو I'll try to reply اگر مجھے معلوم ہوا. فرحان علی ہیں, how to contact the professor? ای میل کریں جی. آج کل تو like the best way to contact a professor is email. Don't try to make a telephone call or fax or any other thing. Email is the best. پھر علی ہیں, انہوں نے پوچھا ہے should I include headings like education, background, project, future plans and statement of purpose? I think علی یہ سوال پہلے پوچھ چکے ہیں. اگر نہیں بھی پوچھا تو میں نے بتایا تھا کہ نہیں, statement of purpose میں there is no need for headings, just divide it into paragraphs. انجینئر سنی ہیں کوئی, انہوں نے پوچھا ہے whether GRE is required in all USA universities. I have heard that professor scholarship is very difficult to maintain as you are fully dependent on your professor. What would you say about that? پہلا سوال انہوں نے پوچھا کہ کیا GRE US کی ہر یونیورسٹی کے لیے چاہیے ہوتا ہے, تو اس کا جواب ہے کہ ہاں, US کی ہر یونیورسٹی کے لیے GRE چاہیے ہوتا ہے, بالکل. دوسرا سوال انہوں نے کہا ہے کہ اگر پروفیسر کے پیسوں پر آپ ہیں, آرشپ پر, تو یہ کہ آپ پروفیسر پر ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. What would you say about that? That's true. اگر آپ پروفیسر کی اسکالرشپ پر ہیں تو then it means that you are totally dependent on that professor. آپ کے پاس یہ فلیکسیبلٹی نہیں ہوتی کہ آپ جو ہے وہ اس پروفیسر کو چھوڑ کے کسی اور پروفیسر کے ساتھ کام کر لیں. یہ بات بالکل حقیقت ہے. But it all depends on your professor. اگر پروفیسر اچھا ہے تو that actually becomes an advantage. اگر آپ کا پروفیسر اچھا ہے تو پھر تو 100 بسم اللہ. لیکن ہاں کچھ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو وہ کسی بیکار پروفیسر کے ساتھ پھنس گئے تو وہ ہوتے ہیں, کسی کے ساتھ برا ایکسپیرینس بھی جاتے ہیں. ان دیٹ ریگارڈ ٹی اے از مور فلیکسیبل. ٹی اے چونکہ آپ کے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہوتی ہے تو اس میں آپ کے پاس فلیکسیبلٹی ہوتی ہے کہ اگر ایک پروفیسر آپ کو اچھا نہیں لگا تو آپ اس کو چھوڑ کے کسی اور کے ساتھ کام کر لیں. سو سم پیپل پریفر ٹی اے, بٹ ٹی اے میں ایک ڈرا بیک, ناٹ ایگزیکٹلی ڈرا بیک, لیکن ٹی اے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پڑھانا بھی پڑتا ہے, اور پڑھانے کا مطلب ہے آپ کو پوری کلاس پڑھانی ہے, ان کے ایگزام بھی لینا ہے, ان کا کوئز بھی لینا ہے, تو اس میں آپ کا اچھا خاصا ٹائم انویسٹ ہوتا ہے, وچ از ناٹ نیسسرلی بیڈ. آپ کو ایکسپیرینس ملتا ہے, لیکن جب آپ اپنی ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں, پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں, تو اس میں یہ ہے کہ پڑھانے کے لیے ٹائم نکالنا کبھی کبھی وہ چیلنجنگ ہو سکتا ہے. سو ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز بہت ہیں. ٹی اے کے اندر ایڈوانٹیج بھی ہے, ڈس ایڈوانٹیج بھی ہے. یمنا رحمان ہیں, انہوں نے پوچھا ہے کہ یو آسک فار دا ٹی اے پوزیشن آفٹر ایڈمیشن اپلیکیشن ایکسیپٹینس. آئی تھنک یہ سوال ہو چکا ہے, میں نے بتایا تھا, آپ پہلے پوچھ لیں. سلیمان خان ہیں, انہوں نے پوچھا ہے وٹ اباؤٹ US ویزا پروسیس لائک بینک اسٹیٹمنٹ ایٹسیٹرا. US کا ویزا پروسیس اگر آپ کو جاننا ہے تو آپ US ایمبیسی کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں, اس پر پورا کا پورا دیا ہوا ہے. پاکستان میں جو ہے اب تو کراچی سے بھی لگ رہے ہیں ویزے اور اسلام آباد سے بھی لگتے ہیں. جنرلی US کا ویزا پروسیس جو ہے اٹس ایزی اینڈ گڈ. اس میں کوئی ایسے ڈرنے کی بات نہیں ہے. اٹ ڈپینڈز, اگر وہ کسی کے بیک گراؤنڈ چیک کرنے پر آ جائیں تو پھر یہ ہے کہ ٹائم لگ جاتا ہے زیادہ, لیکن یہ ہے کہ جنرلی وہ ایسا نہیں ہوتا. اگر تو پھر ویزا جلدی لگ جاتا ہے, لیکن ود ان 1 to 3 months آرام سے لگ جاتا ہے ویزا.
پھر جہانگیر علی انہوں نے پوچھا ڈو دا پروفیسرز رسپونڈ ٹو یور ای میل. میں جواب دے چکا ہوں اس کا, بالکل دے ڈو رسپونڈ. عقیل عباس ہیں, انہوں نے پوچھا وی آر انٹرسٹیڈ ٹو ورک ان بایو میکینکس, کین یو سجیسٹ سم پلیس. آنیسٹلی مجھے بایو میکینکس کا بہت زیادہ تو اندازہ نہیں ہے. مجھے اتنا پتہ ہے کہ یو ایس کے اندر بایو میکینکس پہ کچھ بہت اچھا کام ہو رہا ہے, لیکن یو ہیو ٹو سرچ فار دیٹ. میری جو یونیورسٹی ہے جہاں پر میں ہوں, یونیورسٹی آف جارجیا, اس میں کالج آف انجینئرنگ کے اندر بایو میکینکس کے کچھ لوگ ہیں اچھے, آئی نو دیٹ, بٹ یو ول ہیو ٹو سرچ فار دیم. یو ایس پہ ڈیفینیٹلی کافی ہیں بایو میکینکس میں لوگ. انجینئر سنی ہیں, انہوں نے پھر پوچھا ہے کہ ان مائی موٹیویشن لیٹر ویدر وی شوڈ مینشن دیٹ آئی ایم فرام ڈیولپنگ کنٹری اینڈ ریسرچ فیسلٹیز آر ناٹ سو گڈ, سو اف یو گیو می اے چانس ایٹ یور لیب آئی کین پرفارم بیسٹ ورڈز لائک دس. دیر از نو رول, آپ چاہیں تو لکھ سکتے ہیں. یہ ہے کہ اس کو بہت لمبا نہ کر دیں, ایک آدھ جملے میں لکھنا ہے تو آپ لکھتے ہیں بے شک. ان کو ویسے بھی پتہ ہے آپ کی سی وی سے کہ آپ ڈیولپنگ کنٹری سے ہی آ رہے ہیں, تو ڈیفینیٹلی اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. کلیم ساما ہے, انہوں نے پوچھا ہے نیم آف اسکالرشپ آفرڈ ادر دین فل برائٹ. جس طرح میں نے کہا تھا, یو ایس میں ایز سچ اسکالرشپس نہیں ہوتی ہیں. یو ایس میں آپ کو پروفیسر کو ہی کانٹیکٹ کرنا ہوتا ہے یا ڈپارٹمنٹ کو ہی کانٹیکٹ کرنا ہوتا ہے. تو فل برائٹ کے علاوہ مطلب 2 اسکالرشپس مجھے معلوم ہے یو ایس کی, ایک فل برائٹ ہے اور ایک ایچ ای سی کی, جو ہماری پاکستان کی ایچ ای سی کی اسکالرشپ ہوتی ہے, اس کے تحت بھی آپ یو ایس جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ تو میرے جانتے تو نہیں. ایک یو ایس ای ایف پاکستان ہے, یو ایس ای ایف پاکستان ویب سائٹ پہ, ان کی ویب سائٹ پہ آپ رجسٹر کر لیں تو دے گیو یو انفارمیشن اباؤٹ ادر اسکالرشپس ایز ویل. مریم بٹ ہیں, انہوں نے پوچھا ہے ہاؤ ٹو گیٹ IEEE اسٹوڈنٹ ممبرشپ. اور دوسرا سوال پوچھا انہوں نے از دیر اینی ٹائم ریسٹرکشن بٹوین فرسٹ اینڈ سیکنڈ ٹائم گیونگ آف GRE اور وی کین گیو امیڈیٹلی سیکنڈ GRE آفٹر دا فرسٹ. پہلا سوال ان کا ہے کہ IEEE کی اسٹوڈنٹ ممبرشپ کیسے لیتے ہیں. جی آپ IEEE.org پر جائیں, IEEE کی ویب سائٹ پہ جائیں, ایز سمپل ایز دیٹ, IEEE.org. اس میں ہوتا ہے کہ آپ اس میں اکاؤنٹ رجسٹر کریں, سائن اپ کریں, اور وہاں پہ ممبرشپ پرچیز کرنے کا آپشن ہوتا ہے. اب پیمنٹ آپ کو کریڈٹ کارڈ یا ڈیبٹ کارڈ سے آن لائن کرنی ہوگی, اینڈ دیٹس اٹ. دوسرا سوال انہوں نے پوچھا ہے کہ ٹائم ریسٹرکشن ہے, اگر ایک بار GRE کا اسکور اچھا نہ آئے اور آپ نے ریپیٹ کرنا ہو تو کیا ٹائم ریسٹرکشن ہے. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے میرے خیال سے آپ 1 مہینے کے بعد دے سکتے ہیں. مطلب ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے دیا اور اگلے دن آپ دوبارہ دے دیں. میرے خیال سے 1 مہینے کے بعد آپ دے سکتے ہیں. اگر انہوں نے ریسنٹلی ایک رول چینج کیا ہے تو آئی ایم ناٹ شیور, لیکن جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے آپ 1 ماہ کے بعد دے سکتے ہیں. اعزاز الحق ہیں, انہوں نے پوچھا سر تھینکس اے لاٹ, یو ہیو ٹیل اینڈ شیئر یور ویوز ڈیٹیلز. تھینکس اے لاٹ. اوکے چلیں, تھینک یو کہتے ہیں جی, یو آر ویلکم. سلیمان خان ہے, انہوں نے کہا واٹ اباؤٹ US ویزا پروسیس لائک بینک اسٹیٹمنٹ. میرے خیال میں یہ سوال ہو چکا ہے. اب بینک اسٹیٹمنٹ کا اگر آپ نے پوچھا تھا تو بینک اسٹیٹمنٹ آپ نے دکھانی ہوتی ہے. بیسیکلی US ویزا میں آپ نے جو ہے وہ بیسیکلی آپ کی جو I-20 آتی ہے, I-20 کے اوپر آپ کے بیسیکلی لکھا ہوتا ہے کہ کتنا خرچہ چاہیے ہوگا آپ کو 1 سال کے لیے رہنے کے لیے وہاں. تو آپ کو پہلے سال کا خرچہ جو ہے وہ یہ پروف کرنا ہوتا ہے کہ وہ اٹس مینیجیبل. تو اگر تو آپ کو RA یا TA شپ مل رہی ہے تو اس کا جو بھی اسکالرشپ کا لیٹر آیا ہے آپ کے پاس, اس میں جو اماؤنٹ لکھی ہے پیسوں کی, اگر وہ پیسے اتنے ہیں کہ جو 1 سال کا جو خرچہ ہے وہ کور کرتے ہیں. 1 سال کا خرچہ کتنا ہوگا یہ لکھا ہوا ہوگا I-20 کے اوپر آپ کے نا. تو اگر وہ اتنے پیسے ہیں تو آپ کو بینک اسٹیٹمنٹ کی ایسے ضرورت نہیں ہے. اگر وہ پیسے اگر اس سے کم ہے تو باقی جتنا ڈفرینس ہے پیسوں کا وہ آپ اپنے بینک اسٹیٹمنٹ سے شو کر دیں, ابو کی بینک اسٹیٹمنٹ سے یا کسی کی بھی بینک اسٹیٹمنٹ سے آپ شو کر دیں کہ یہ میں نے بیسیکلی. لیکن یہ کہ اگر آپ بے شک 4 سال کے لیے جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے, 5 سال کے لیے جا رہے ہیں, آپ نے پہلے سال کا خرچہ ان کو دکھانا ہے. تو یا تو آپ کے پاس اسکالرشپ کا لیٹر ہو یا پھر آپ نے بینک اسٹیٹمنٹ دکھانی ہے, اور دیٹس اٹ. اس کے علاوہ پھر یہ حسن اوان ہے, انہوں نے کہا پلیز گائیڈ آن دا ایلیجیبلٹی آلسو سم ون ہیونگ 1 second division in academic career can get admission there in US in prestigious university or not, should one try for it or not. بالکل ہو سکتا ہے. سیکنڈ ڈویژن سے مراد آپ کی آئی ڈونٹ نو, لیکن یہ کہ ہاں جنرلی 3 GPA سے اوپر تو ڈیفینیٹلی بہت اچھی کنسیڈر کی جاتی ہے انڈر گریجویٹ میں. اگر 3 سے نیچے بھی ہے 2.8, 2.7, 2.6
تو بھی you can get it I guess. It depends. US میں بھی like یونیورسٹی جو ہیں وہ ان کے ڈفرینٹ ٹائپس ہیں. سب سے اوپر آئی لیگ کی یونیورسٹیز آتی ہیں, اس کے نیچے اور آتی ہیں, اس کے نیچے اور آتی ہیں. So you have to be a little realistic. مطلب ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی بندے کی جی پی اے جو ہے وہ 2.7 ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا ایڈمیشن نہیں ہو سکتا ہے, لیکن یہ کہ اگر اس کے بعد وہ صرف ہارورڈ یا MIT میں اپلائی کرتا رہے تو وہ تھوڑی سی انریلسٹک بات ہوگی. لیکن یس آئی تھنک یو کین اسٹل گیٹ اٹ. آئی مین اٹس ناٹ اے پرابلم. ایز آئی سیڈ کہ RA کے اندر خاص طور سے یہ ہوتا ہے کہ اگر پروفیسر کو آپ پسند آ گئے تو پھر یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی ہیں. یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی کہ آپ کا کتنا اسکور طے کیا تھا. ایک مرتبہ اگر پروفیسر کو آپ پسند آ گئے تو وہ ہی ول میک شیور کہ یو گیٹ دیر. اس کے بعد شفاعت شیخ ہیں, انہوں نے پوچھا ہاؤ مچ منی از آفرڈ اگینسٹ RA شپ فار الیکٹریکل انجینئرنگ PhD. انہوں نے ملک کا ذکر نہیں کیا, میرے خیال سے شاید یہ US کا پوچھ رہے ہیں. تقریباً US میں RA شپ میں آپ کو تقریباً $2,000 $1,500 سے $2,000 کے درمیان آپ کو آفر ہوتے ہیں, جو کہ مطلب آپ کے لیے کافی ہوتے ہیں. اگین بٹ اٹ ڈیپینڈز آن دا اسٹیٹ. جو سستی اسٹیٹس ہیں جارجیا, ٹیکسس, ایریزونا, الاباما, ان کے اندر جو ہے وہ یہ پیسے بہت کافی ہیں. لیکن ہاں اگر آپ کیلیفورنیا میں رہ رہے ہیں اور آپ کو $2,000 مل رہے ہیں تو پھر یہ آپ کے لیے مشکل ہوگا, آپ کو کہیں سے اور پیسے کرنے پڑیں گے. لیکن تقریباً یعنی $1,500 سے $2,000 کے درمیان RA شپ میں آپ کو ڈالرز مہینے کے آپ کو آفر ہوتے ہیں. Is GRE necessary for masters? اسمیہ اسد ہے, انہوں نے پوچھا is GRE necessary for masters. بالکل it is necessary for masters definitely. GRE کا کوئی ورک اراؤنڈ نہیں ہے, یا آپ نے دینی ہے وہ کڑوی گولی ہے جو آپ نے کھانی ہے, تو میں کہوں گا کہ آپ ناک بند کریں اور اسے نگل لیں. اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. GRE کا جو نیا ریوائزڈ ورژن ہے, پرانا جو GRE کا فارمیٹ تھا وہ تھوڑا سا وہ اچھا نہیں تھا, اس میں زیادہ تیاری کرنی پڑتی تھی. بٹ ناؤ GRE ہیز بیکم لائک اٹس مچ ایزیئر ٹو ٹیک GRE ناؤ. تیمور علی ہیں, انہوں نے پوچھا سر آئی ایم اے میکینیکل انجینئرنگ اسٹوڈنٹ ود GP 3.7. ماشاء اللہ. آئی ایم اے فائنل ایئر اسٹوڈنٹ, پلیز لیٹ می نو اف دیر از اینی اسکالرشپ آئی شوڈ اپلائی فار ناؤ. ماشاء اللہ بہت اچھی GPA 3.7. اٹس این امیزنگ GPA. جہاں تک سوال ہے لیٹ می نو اف دیر از اے اسکالرشپ آئی شوڈ اپلائی فار ناؤ. میرا پورے لیکچر جو تھا وہ اسکالرشپس کے اوپر ہی تھا. سو آئی گیس جتنا اچھا تمہارا اسکور ہے اس سے یو آر ایلیجیبل ٹو اپلائی فار آل آف دیم. سو اس لیکچر کی سلائڈس ول بی اویلیبل. So just go through them and like mechanical engineering میں اگر آپ ہو تو mechanical میں as I said کہ یورپ میں نیدرلینڈس اور جرمنی اور بیلجیم, ان کے اندر بہت اچھے پروگرامس ہیں. نیدرلینڈس میں ڈیلفٹ یونیورسٹی کا میں نے ذکر کیا تھا, اینٹوون یونیورسٹی کا, یہ میکینیکل میں دے آر لائک ون آف دا بیسٹ پیپل. اسٹوٹگارٹ جرمنی میں دے آر امیزنگ, بہت اچھے گروپس ہیں ان کے. اور اس کے علاوہ یورپ اور سویڈن کے اندر میکینیکل اور الیکٹریکل انجینئرنگ کے بہت اچھے گروپس ہیں. میں نے لنکس شیئر کیے تھے اس پریزنٹیشن میں. اس کے علاوہ US میں obviously میکینیکل انجینئرنگ میں تو آپ کو with this GPA you can aim for very good upper tier universities, University of California, Los Angeles, Southern California, اور اس طرح کی ساری یونیورسٹیز آپ ٹارگیٹ کر سکتے ہو. It's a very good GPA ماشاء اللہ. اعزاز الحق ہیں, انہوں نے پوچھا ہے سر TA شپ از گیون آن بیچلرز ڈگری. آن بیچلر ڈگری سے آئی ڈونٹ نو آپ کی کیا مراد ہے, لیکن اگر آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ میں نے بیچلرز کیا ہوا ہے اور میں ماسٹرز کے لیے TA شپ ڈھونڈ رہا ہوں, تو بالکل ماسٹرز اور PhD کے لیے آپ کو ملتی ہے TA شپ. لیکن اگر آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے بیچلر کرنا ہے اور اس کے لیے TA شپ ملے گی تو آئی ڈونٹ تھنک سو. اگر آپ نے بیچلر کرنا ہے تو پھر آپ کس کو پڑھائیں گے جو وہ آپ کو TA شپ دیں گے. جنرلی ایسا نہیں ہوتا. TA شپ ملتی ہے جب آپ ماسٹرز کر رہے ہو یا PhD کر رہے ہو. کبیر رضا ہیں, یہ پوچھتے ہیں کہ wants to say that the only reason for joining EE is that it is mandatory. Okay, ٹھیک ہے. منیب سلیم ہے, انہوں نے کہا 99% of universities in US require GRE for both MS and PhD. بالکل صحیح بات ہے. یمنا رحمان ہے, کہتی ہیں you ask for TA position after the admission. اوکے, یہ سوال کوئی 3 بار آ چکا ہے. I hope I did answer that. I guess I did. آپ شروع میں ہی بات کر لیں اس کی. محمد عماد ہیں, یہ کہتے ہیں my major are from power engineering. Should I go for KF UPM or Korea for masters or PhD? کوریا کے جس طرح میں نے کہا کہ وقار بھائی زیادہ اچھا بتائیں گے.
مجھے اتنا اندازہ نہیں ہے کوریا کا، لیکن یہ کہ کے ایف یو پی ایم کے بارے میں بالکل بتا سکتا ہوں. پاور سسٹمز انجینئرنگ میں ہاں الیکٹریکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں ہی ایڈمیشن ہوگا پھر آپ کا. ماسٹرس کے لیے مطلب پرسنلی میں ایک بات کہوں کہ میں نے ماسٹرس کے ایف یو پی ایم سے کیا تھا. پی ایچ ڈی بھی میرے پاس کرنے کا چانس تھا وہاں سے، لیکن میں نے پی ایچ ڈی وہاں سے نہیں کی. میں نے پریفر کیا کہ میں یو ایس سے یا کہیں اور سے کر لوں. کے ایف یو پی ایم از گڈ، اچھی یونیورسٹی ہے، بہت اچھے پیسے دیتے ہیں، فیسلٹیز بہت اچھی ہیں. فیکلٹی از آلسو گڈ. لائک میں یہ کہوں گا آنیسٹ اوپینین میں اپنی بتاؤں گا کہ کے ایف یو پی ایم کی فیکلٹی جو ہے جنرلی وہ ماسٹرس کرانے کے لیے بہت اچھی ہے. سو ماسٹرس کے لیے وہ بہت اچھی ہے. یو ول گیٹ ایکسپیرینس آف ہاؤ ٹو ڈو ریسرچ، یو ول پبلش سم گڈ پیپرز. کوئی اچھی ریسرچ کرو گے، اچھے انٹرنیشنل جرنلس میں پیپر آ جائیں گے ایک دو، ڈپینڈنگ اپان دا فیکلٹی ممبر. پی ایچ ڈی بھی ہوتی ہے وہاں پر، لیکن اس میں آنیسٹلی اسپیکنگ لائک یہ کہ شاید ایک یا دو یا تین پروفیسر ایسے ہوں گے الیکٹریکل ڈپارٹمنٹ میں، پاور سسٹمز میں، جو شاید آپ کو بہت اچھا کام کرا دیں پی ایچ ڈی کے لیے. باقی پروفیسر جو ہیں وہ مطلب آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ دے آر بیڈ، لیکن یہ ہے کہ وہ پی ایچ ڈی کا ایک لیول جو ہوتا ہے وہ اس لیول کی ریسرچ جنرلی نہیں کرتے. وہ ایک ریپیٹیٹیو قسم کی ریسرچ کرتے ہیں کہ وہی پرانی پرابلم ہے اس پر الگ الگ ٹولز لگا کے ریزلٹ نکالے جاتے ہیں اور پی ایچ ڈی کرائے جاتے ہیں. سو اٹس ناٹ بیڈ. کے پی پی ایم از ویری گڈ. میں ریکمینڈ کروں گا ماسٹرز کے لیے تو آئی ول ڈیفینیٹلی ریکمینڈ کے پی پی ایم از اے ویری گڈ پلیس. پی ایچ ڈی کے لیے بھی اگر چوائس نہیں ہے تو یو کین گو، لیکن اگر you can then try for a better place. باقی کوریا کا honestly I don't really know. وقار بھائی بتائیں گے آپ کو زیادہ بہتر. اکرم حسیب ہے، پوچھتے ہیں well is there any hope of getting PhD scholarship if you have 3 GPA and masters? You can try. پی ایچ ڈی اسکالرشپ میں صرف جی پی اے نہیں کاؤنٹ کرتی ماسٹرس کی. Did you publish any paper? I mean, if you published any paper from your masters, if you published a good paper, 1 or 2 or 3 good papers from your masters, then you do have a hope of getting a PhD. یہ ہے کہ جنرلی 3.5 یا اس سے اوپر ہو ماسٹرس کی جی پی اے تو بہتر رہتا ہے، لیکن اگر نہیں بھی ہے، لیکن اگر پیپرز ہیں اچھے، ریسرچ اچھی ہے تو پھر دیٹ کین ہیلپ. اظہر بھٹی ہیں، پوچھتے ہیں any scholarship for veterinary sciences or animal nutrition in USA? What is the top requirement for that? Honestly veterinary sciences کا مجھے بہت نہیں پتا. مجھے جو پتا ہے بات وہ یہ ہے کہ میں جہاں پر پی ایچ ڈی کر رہا ہوں یونیورسٹی آف جارجیا، ان کا ویٹرنری سائنسز کا پروگرام بہت اچھا ہے. اٹس کنسیڈرڈ ویری پریسٹیجیس، لیکن اس سے زیادہ مجھے معلوم نہیں ہے. تو بیسیکلی میں نے ویسے بھی کہا کہ یو ایس میں اسکالرشپ میں نے جیسے ویسے بھی کہا کہ یو ایس میں جو ہے اسکالرشپ پروگرام نہیں ہوتی. یو ایس میں آپ پروفیسر کو کانٹیکٹ کرتے ہیں، تو ویٹرنری سائنسز کے بھی آپ پروفیسر ڈھونڈیں اور ان کو ای میل کریں، دے ول ٹیل یو بیٹر. کوئی سیم خان ہے، پوچھتے ہیں گریجویٹنگ فرام میشیگن ٹیکنیکل یونیورسٹی دس اسپرنگ. Basically, I'm a business major. Do business majors get opportunities for research? Should I contact professors from different universities in the same way as engineering students do? Are there decent opportunities or not? بالکل ریسرچ ہوتی ہے، بزنس میں بھی ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے. اور میرے خیال سے تو بزنس والے بھی پروفیسرز کو ہی کانٹیکٹ کرتے ہیں یو ایس میں. مجھے اتنا کنفرم نہیں پتا، لیکن میرے خیال سے تو ایسا ہی ہوتا ہے. سو یو کین ٹرائی کانٹیکٹنگ اے فیو پروفیسرز اینڈ دے ول ٹیل یو. اگر ایسا نہیں ہوتا تو دا پروفیسر ول ٹیل یو امیڈیٹلی کہ آپ پروفیسر کو کانٹیکٹ نہ کریں، آپ اسکالرشپ دیکھیں. بٹ یس ڈیسنٹ اپارچونیٹیز ملنی چاہیے. ایز فار ایز آئی انڈرسٹینڈ یو آر گریجویٹنگ فرام میشیگن ٹیک. سو یس اپارچونیٹیز سے مجھے نہیں پتا آپ کیا پوچھ رہے ہو، جو پی ایچ ڈی کے لیے پوچھ رہے ہو. سو یس یو ہیو ٹو کانٹیکٹ پروفیسرز ایون اف یو آر اے بزنس میجر. حسن امان ہے، پوچھتے ہیں getting admission in a reputable university is the first priority of everyone. If one is not able to get admission in top 100 university of USA, then is it worthwhile studying in a low ranked university of USA? What are the chances of getting a job there? بالکل بیسیکلی دیکھو، بالکل تم نے صحیح کہا کہ اچھی رینک یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہونا جو ہے وہ پہلی پرائرٹی ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے. لیکن رینک آف اے یونیورسٹی از امپورٹنٹ بٹ اٹ از ناٹ ایوری تھنگ.
یاد رکھنا. سو اسپیشلی اگر آپ پی ایچ ڈی کی بات کر رہے ہیں, سو رینک آف یونیورسٹی بالکل میٹر کرتا ہے, لیکن اگر اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں جو میٹر کرتی ہیں. مثال کے طور پہ آپ کا پروفیسر کیسا ہے. بہت اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی یونیورسٹی کا رینک کوئی بہت زیادہ اوپر نہیں ہے, لیکن یہ کہ جو آپ کا پروفیسر ہے وہ بڑا زبردست ہے اپنے ایریا میں, اسے لوگ جانتے ہیں, اسے ساری دنیا میں لوگ جانتے ہیں, اس کی ریسرچ کو لوگ جانتے ہیں, اس کے پیپرز بہت دفعہ سائٹ ہوتے ہیں, اس کے جو دنیا کی بیسٹ کانفرنسز ہیں اس میں لوگ اس کو جانتے ہیں. تو ان دیٹ کیس اگر آپ اچھی ریسرچ کرتے ہو تو پھر رینک آف دا یونیورسٹی, یعنی یونیورسٹی کا رینک جو ہے, رینکنگ جو ہے وہ اتنی زیادہ میٹر نہیں کرتی, اسپیشلی پی ایچ ڈی کی میں بات کر رہا ہوں. تو بیسیکلی اگر یونیورسٹی کا رینک اچھا نہیں ہے اتفاق سے, لیکن یو آر ایبل ٹو فائنڈ اے گڈ پروفیسر اور یو آر ایبل ٹو ڈو ویری گڈ ریسرچ, دین یو کین کمپنسیٹ فار دیٹ. اور جابس کے چانسز بالکل اس کے بعد آپ کے ہو سکتے ہیں, ڈپینڈنگ اپون کہ آپ کس چیز میں ریسرچ کر رہے ہو اور کس چیز میں جاب ڈھونڈ رہے ہو سکتا ہے بالکل. ٹاپ 100 یونیورسٹیز یو ایس اے سے نیچے آئی ڈونٹ نو, لیکن ٹاپ 100 کے اندر بھی آئی ایم شیور آپ کو مل جائے گا ایڈمیشن. اگر 100 سے نیچے بھی ہوتی تو اگین میں نے کہا کہ اگر یونیورسٹی اچھی نہیں ہے تو پھر ٹرائی ٹو فائنڈ اے ویری گڈ پروفیسر. یہ بہت کامن ہے, اکثر جگہ ہوتا ہے کہ یونیورسٹی اچھی نہیں ہے لیکن پروفیسر بہت اچھا ہے. تو ایز لانگ ایز یو ڈو ویری گڈ ریسرچ, آئی تھنک دیٹ از واٹ میٹرز موسٹ, اسپیشلی ان پی ایچ ڈی. اظہر بھٹی پوچھتے ہیں, کمپلیٹڈ 17 years education from Pakistan. Either I will apply for masters or PhD. Thanks. میرا مشورہ یہ ہوگا کہ just directly apply for PhD. Directly apply for PhD. You should get it. If you don't get it, ہو سکتا ہے آپ کو 1 سال زیادہ لگ جائیں PhD میں, لیکن you can get PhD easily. اکرم حسیب ہیں پوچھتے ہیں, سوری ذیشان, میں رینڈم کوشچنز آپ سے پوچھ لیتا ہوں بیچ میں سے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ایکچولی there is a question that I am pursuing my final year project in control field regarding magnetic levitation. And as you are from control field, I would like to have your email address for that. ٹھیک ہے, ای میل ایڈریس میں اپنا یہاں پر لکھ دیتا ہوں. میرا ای میل ایڈریس جو ہے, یہ جو چیٹ باکس ہے اس میں نے ابھی لکھا ہے. سو جسٹ آئی مین اینی ون آف یو feel free to email me. مطلب I will try my best to reply as soon as possible. بعض اوقات ٹائم کا مسئلہ ہوتا ہے, ہو سکتا ہے میں فوری طور پہ جواب نہ دے سکوں, but I'll try my best. And just use my email address responsibly. You can give it to your friends, but just use it responsibly. مجھے spam نہ کرنا. Okay, and there is a question from Yamna Rehman. She's saying that she is a BS student in graduating 2014 January with 3.67 GPA. But between the GRE and TOEFL preparation, my publication got lagged. So she has submitted. I have one normal publication and submitting another in IEEE journal, but it won't be getting accepted by the deadlines. What now? نہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ماشاء اللہ جی پی اے 3.67 اٹس اے ویری گڈ جی پی اے انڈر گریڈ کی. سیکنڈلی یہ ہے کہ اگر ایک پبلیکیشن آلریڈی ہے اور ایک جرنل میں سبمٹڈ ہے, سبمٹڈ پبلیکیشن ان این IEEE جرنل از اٹ سیلف اے ویری گڈ تھنگ. سو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اگر ڈیڈ لائن تک وہ ایکسیپٹ نہیں بھی ہوتی, جسٹ آپ پھر بھی اس پیپر کو اپنی سی وی پر انکلوڈ کر سکتے ہو. ایک پیپر آپ کا پبلش ہو چکا ہے اور دوسرا جو جرنل میں, جسٹ انکلوڈ اٹ ان the list of publications as a submitted paper. Just write the title just write the list of authors, title, and write submitted in IEEE transaction on whatever it is, جو بھی جرنل کا نام ہے. It doesn't matter. Submitted paper also tells the professor کہ آپ نے کام کیا ہوا ہے, and it will be published. اس کے بعد سید اکبر رضا نقوی کا کوشچن ہے, is a thesis proposal necessary to contact a professor for PhD? جنرلی نو, اٹس ناٹ نیسیسری. بہت کم جگہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپ سے کہتے ہیں کہ پروپوزل لکھو, لیکن جنرلی نو. جسٹ یعنی کہ آپ ایک پیراگراف میں تھوڑا سا کچھ کہیں کہ مجھے اس ایریا میں کام کرنا ہے, دیٹس انف. تھیسس پروپوزل از ناٹ نیسیسری. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ کین سم ون ود $1,500 can live in if you commit $1,500 at crude, can he support a family of 4?
میرے خیال میں یو ایس کی بات کر رہے ہیں میرے خیال سے. I'll assume that فیملی آف 4 ویسے تو کم ہے پیسے, بٹ اگین ایز آئی سیٹ کہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون سی اسٹیٹ میں آپ رہ رہے ہیں. یو ایس کے الگ الگ اسٹیٹ کا ایکسپینس ڈفرینٹ ہوتا ہے, لیکن اسٹل ایون اگر آپ چیپسٹ اسٹیٹ میں بھی رہ رہے ہیں تو $1,500 میں 4 لوگوں کی فیملی کے لیے تھوڑا کم ہو جائیں گے. 4 لوگوں کی فیملی کے لیے یو نیڈ ایٹ لیسٹ لائک $2,000 یا $2,500 آئی گیس سو. میرا اپنا اندازہ یہ ہے. تو ابھی ایک کویشچن ہے سارا فاروق کی طرف سے کہ مائی سر ہو از اے پی ایچ ڈی فرام میشیگن اسٹیٹ یونیورسٹی ٹولڈ می دیٹ انیشلی یو ہیو ٹو سبمٹ فی فار 2 semesters or 1 and then ask the professors there for funding. In case of MS structural engineering, fully funded scholarships are available or not? I'm not sure, یعنی کہ ہاں کچھ جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ دا تھنگ از کہ اگر آپ کو پروفیسر سے آر اے شپ ملتی ہے تو یہ جو 2 سیمسٹر کی آپ ٹیوشن فیس کی بات کر رہے ہیں وہ خود بخود ویو ہو جاتی ہے. سو آئی وڈ اسٹل سے کہ آپ جو ہے وہ پروفیسر کو کانٹیکٹ کریں. اگر کوئی پروفیسر آپ کو آر اے شپ دینے پر راضی ہوتا ہے تو وہ جو پہلے 2 سیمسٹر کی فیس آپ جمع کرانے کی بات کہی ہے وہ ریکوائرمنٹ خود بخود ویو ہو جاتی ہے. جنرلی یو ایس کی یونیورسٹیز میں یہی ہوتا ہے. باقی اسٹرکچرل انجینئرنگ کے لیے اگر کوئی خاص اسکالرشپ آپ پوچھ رہی ہیں تو آئی ڈونٹ نو, لائک آنیسٹلی مجھے اس ایریا کا نہیں پتا. لیکن اگین اگر یو ایس کی بات ہے تو آپ کو پروفیسر کو ہی کانٹیکٹ کرنا پڑے گا. دیٹس دا یوزول وے اوور ہیئر. I hope I answered your question. I mean, ایک اور کویشچن ہے منیر سلیم کی طرف سے. ذیشان, any idea if we can apply for a funded PhD program in top 10 university after completing MS from US from an average university without talking to the professor first? سوری پھر سے شروع کا بتا پڑھ انہوں نے سکتے کہا ہے کہ میں اگر ایوریج یونیورسٹی یو ایس سے کمپلیٹ کرتا ہوں ماسٹرز اور پھر ٹاپ 10 یونیورسٹیز یو ایس کے اندر ہی اپلائی کرتا ہوں پی ایچ ڈی کے لیے, تو مجھے پروفیسر سے شروع میں ٹاک کرنا چاہیے کہ ہاں مطلب اگر آپ اپنی جیب سے پیسے نہیں دینا چاہ رہے ہو تو پھر ڈیفینیٹلی یو اسٹل ہیو ٹو ٹاک ٹو دا پروفیسر. لیکن یہ کہ ہاں اگر آپ نے ایوریج یونیورسٹی سے بھی کیا ہے اور آپ ٹاپ کی یونیورسٹیز میں کرنا چاہ رہے ہیں, اٹ ڈپینڈس. پھر یہ کہ آپ کا اسکور بہت اچھا ہونا چاہیے. ایوریج یونیورسٹی سے بھی اگر آپ نے کیا آپ کی جی پی اے بہت اچھی ہونی چاہیے, اور پریفریبلی آپ کی کچھ ریسرچ بھی ہونی چاہیے ماسٹرز کی, یعنی کہ ہوپ فلی اگر آپ کا 1-2 پیپر بھی ہونا چاہیے تو یو کین گیٹ اٹ. لیکن ہاں پروفیسر کو آپ نے پھر بھی کانٹیکٹ کرنا ہے, بٹ بی ریئلسٹک, یعنی کہ اگر آپ آئی وی لیگ ٹاپ 10 میں جانا چاہ رہے ہیں دین یو شوڈ ہیو اے ویری گڈ جی پی اے ان یور ماسٹرز, اگر ایوریج یونیورسٹی بھی ہے تب بھی. اور کویشچن ہے, ڈو یو ایس سی ایف پی آلسو سائن دا بانڈ ٹو کم بیک ٹو پاکستان؟ یو ایس کون؟ یہ جو ایجنسی ہے یو ایس. آئی ایم ناٹ شیور, میں نے اس کا لنک تو شیئر کیا ہے, اب وہ آپ کو ان کی ویب سائٹ پہ جا کے خود ہی پڑھنا پڑے گا. لیکن آئی نو کہ ایچ ای سی اور فل برائٹ ان دونوں میں آپ نے واپس جانا ہوتا ہے. یو ایس سی ایف پی کا مجھے کنفرم نہیں ہے. ویٹ میں سوال پوچھا, بٹ ڈو یو مین بھائی اگر آپ پروفیسر کو پسند آ گئے؟ یار پروفیسر کو پسند آنے کیا مراد ہے؟ ظاہر ہے وہ رشتے کے لیے تو نہیں پسند آگے. پسند آنے سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کے ریسرچ پروفائل, آپ کے کورسز کا اسکور, آپ کی جی پی اے, اس پروفیسر کو دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ ہاں یار یہ بندہ جو ہے اس کی نالج اس ایریا میں ہے, جس ایریا میں میرے پاس فنڈنگ ہے موجود, تو وہ آپ اس کو پسند آ جاؤ گے. بس یہی ہوتا ہے پسند آنا, یعنی کہ وہ آپ کو ہائر کر لے گا یا وہ آپ کو آر اے کی اسکالرشپ دے دے گا. یہی ہوتا ہے پسند آنا. ٹھیک ہے, I think we should finish here because it's already time for the next lecture. I will take your concluding remarks just to remind people کہ ابھی lecture ہوگا. Hopefully he's also Mr. Sajid Ali is also coming online from China. Hopefully اس دفعہ ہمارا لنک وہاں سے کام کرتے. کل جیسا مسئلہ ڈال گیا تھا رات کو, تو ان کا لیکچر چائنا کے بارے میں ہوگا. اور پھر 4 بجے لیکچر ہوگا مسٹر علی فرام ڈینمارک. A very good lecture about opportunities. I was also looking at the presentation. It's quite nice about, I also was unknown to opportunities in Denmark, and there are a lot of opportunities. And at 6 o'clock by Mr. Ghulam Jilani about scholarship opportunities in Canada and Australia. And then at 8 o'clock, Mr. Farooq Hamza, who is a graduate from US and he's doing job in US also, he will explain about scholarship opportunities regarding the people who belong to civil and chemical and petroleum engineering
And thank you, Zishan, again for delivering the lecture. My pleasure. It was very nice. My pleasure. And we will again ask you. And this is there is also Welcome. recording going on, so we will provide you Okay. with the links also during the late night. And presentation also we will upload in the Dropbox and Google also Drive. Yesterday Dropbox failed. I don't know if there is much traffic. I got to know that your Dropbox account Right. they stop it, but yeah, Google Drive. So you can give the concluding remarks, and thank you. We will see you after 15 minutes. Sure, thank you वकार, thanks a lot वकार, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त एफर्ट है जिस तरीके से ये सारा कुछ अरेंज कर रहे हैं सबके लिए. और यहाँ पर मैं लोगों के भी कमेंट्स देख रहा हूँ, लाइक पीपल आर सेइंग थैंक यू. सो इट्स माय प्लेजर. बिल्कुल मैंने अपना ईमेल एड्रेस भी यहाँ पर लिखा था, मैं एक बार फिर शेयर कर देता हूँ. अगर किसी ने कभी कोई एडवाइस लेनी है कुछ हो, बिल्कुल आई विल ट्राई माय बेस्ट. कभी कभार ये होता है कि काम का लोड ज़्यादा होता है, सो आई माइट नॉट गेट बैक टू यू इमीडिएटली, लेकिन आई विल ट्राई माय बेस्ट. You can give my email address to your friends as well, अगर किसी ने, but use it responsibly. बाकी ये है कि good luck, all the best, work hard. याद रखना, like everybody should remember that there are no shortcuts. Success के लिए अच्छी admission, अच्छी पढ़ाई, अच्छे उसके लिए shortcuts नहीं होते. Hard work का कोई shortcut नहीं होता. So always work hard and be honest. And just remember कि you are not just representing yourself, you are representing your country. सबका जो है वो इन चीज़ों का ख्याल रखें and be a responsible student. So I wish all of you all the best. I hope like you get what you are looking for. Jazakallah khair and Assalamu alaikum.